बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं यासिर जंजुआ पॉडकास्ट। हमने चंद दिन पहले दरियाब हाशमी साहब के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया और उस पॉडकास्ट के ऊपर इतने ज़्यादा कमेंट थे, आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट थे कि मैं मजबूर हो गया कि मैं दरियाब हाशमी साहब से रिक्वेस्ट करूं कि वो चीज़ें जो हमने उस टाइम जल्दी में वाज़ेह तौर पे नहीं बताई थी उनको दोबारा से टच करें। और हमारी ऑडियंस जो है वो कंप्लेन कर रही थी कि आपने उसको अधूरा छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो मेरे ख़्याल में कमेंट सेक्शन में अगर आपकी नज़र गई हो और जो इससे पहले हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है तो लोगों के बड़े एतराज़ात आए, ख़ास तौर पे मुझ पे, कि आप इंटरप्शन बड़ी कर रहे हैं। हालांकि उस 1.5 से 2 घंटे की रिकॉर्डिंग में तैयब को मैंने कहा कि मेरा टॉक टाइम कितना होगा, तो उसने कहा सर 3 से 4 मिनट। तो आज जो मैंने इंट्रो दे दी है, बस इसके बाद मेरा सवाल है और शायद मैं अपनी ऑडियंस को खुश कर सकूं, खामोश रह के, कोई इंटरप्शन नहीं होगी और सवाल यहाँ से शुरू करना है। हमने कहीं छोड़ दिया शायद ख्वाब वाले टॉपिक को हिट करके और उसको हम स्किप कर गए। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो हमें ख्वाब आते हैं, हर इंसान जो है वो ये फेस करता है, इन ख्वाबों की हमारी ज़िंदगी से क्या मुमासलत है, ये कैसे इम्पेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं और क्या इनको सच मान के कुछ डिसीजन लेने चाहिए। तो ज़रा तफसील से आपने इसको बताना है और मैं हमतन गोश हूँ। सबसे पहले तो मैं ज़ाती तौर पे मशकूर हूँ आपका। ऑनर्ड सर। पहली पॉडकास्ट के लिए भी और अब के लिए भी। उसके बाद आपके ऑडियंस का कि उन्होंने हमारी गुफ्तगू को सुना और यहाँ तक सुना कि उसके बारे में इस तरह की तनकीद भी की कि कोशिश ये थी कि कम वक्त में उसको सवाल को मुख्तसर से मुख्तसर करके जवाब दिया जाए। तो आज कोशिश हम करते हैं कि उसको तफसीली तौर पे बयान कर दें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि अगर इसकी ग्रेविटी को समझा जाए तो हैरान कुन बात यह है कि एक दौर में मजाक में जब कोई एक दूसरे में से उम्र पूछता था कि भाई तुम्हारी कितनी उम्र है, तो जवाब भी ये दिया जाता था कि नींद या रातें निकाल के इतने साल। हाँ जी, ये एक स्टैंडर्ड जवाब होता था। जी। तो मेरे लिए वो तब भी एक इंट्रीगिंग बात थी कि वाकई ये बात तो बड़ी ज़रूरी है कि मेरी अगर आधी सदी गुज़र गई है ऑलमोस्ट, तो उस आधी सदी में क्या मैंने आधी ज़िंदगी सो के गुजार दी? और अगर मैंने आधी ज़िंदगी सो के गुजार दी है तो वो कोई गैर ज़रूरी जगह तो हो नहीं सकती जहाँ पे मुझे भेजा जाता है, वरना मेरी ज़िंदगी गिनी भी आधी जाती। और मैं तो उन लोगों में से हूँ जो ये मानते हैं कि जो मैंने जागे हुए ज़िंदगी गुजारी असल में वो सोए हुए गुजारी, और जो मैंने ख्वाब में हासिल किया वो मेरी असली बेदारी थी। यानी मैं बेदार ही तब होता था जब मुझे ख्वाब के उस दायरा कार में दाखिला मिल जाता था। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ज़्यादा उर्दू में गुफ्तगू करूँ। हाँ जी, ये भी बहुत लोगों ने कहा कि अंग्रेज़ी में बात करते हैं, बात समझ नहीं आती जी, या वो उनका रब्त टूट जाता है। हाँ जी, ऐसा समझ तो चलें ज़्यादातर को आती होगी, लेकिन उनको तसलसल शायद उनका टूट जाता। तो अब आज हम इस चीज़ को ज़रूर टच करेंगे कि हम क्यों दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। इतना भी क्या ख़ास मौजू है ये कि हम दोबारा से बैठ गए हैं इसको डिस्कस करने के लिए। तो मैं एक चीज़ अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मुशाहिदे की बेस पे, अपने मुताले की बेस पे, अपनी समझ बूझ, अक्ल व शऊर और दानिश की बेस पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। इस बात का कोई रेफरेंस नहीं है जो मैं अब बात करने लगा हूँ।
سوائے اس کے کہ جہاں جہاں آپ کو اس سے ریلیٹڈ چیز اپنی زندگیوں میں یا اپنے مطالعے میں ملے تو آپ کو میری باتیں یاد آ جائیں گی کہ ایک ذریعہ ہاشمی تھا بھائی جو پوڈ کاسٹ میں یہ باتیں بول رہا تھا. ہماری زندگی شروع ہی خواب سے ہوتی ہے، چاہے وہ پلانٹ ارتھ پہ ہم اپنی پیدائش سے پہلے سو کے کتنے ماہ گزارتے ہیں، حیران کن بات، اور اچانک سے ہم دنیا میں آتے ہیں اور جاگتے ہیں تو ہم چونک جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. اور ہماری اس زندگی سے پہلے جو ہمارا تصور کیا جاتا ہے، چاہے وہ ہمارے ماں باپ تصور کرتے ہیں ہماری دنیا میں آنے کا، وہ تصور بھی ایک خواب کی صورت میں ایگزسٹ کرتا ہے، تب ہم وجود میں آتے ہیں. اور اس سے بھی پہلے اگر میں کل انسانیت سے پہلے کی گفتگو کروں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے انسان کا تصور پیش کیا تھا تو باقاعدہ طور پہ قرآن پاک میں انسان ڈسکس ہوا تھا فرشتوں سے کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں اور اس خلیفہ کو دنیا میں اتارنے لگا. تو وہ سورہ بقرہ کی پہلی 20-25 آیات میں وہ بڑا خوبصورت ڈائلاگ ہے جس میں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اتنگوش ہیں فرشتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مخلوق کا تصور بیان کر رہے ہیں. ابھی تصور بیان ہو رہا ہے کہ میں ایک کانسیپٹ تم لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں، تم میری ایک مخلوق ہو، وہ مخلوق سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آئی ایم اباؤٹ ٹو، میں ایک مخلوق پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، آپ دیکھیں گے، اور اس مخلوق کو اپنا نائب بنانے لگا ہوں. یہ ایک اتنا بڑا تصور ہے کہ اگر ہم خالی اس موضوع کے اوپر کتب پڑھنا شروع کریں تو وہ کتب کم ہو جائیں گی. اس موضوع کی تفہیم ہمیں نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کا نائب. اب جب وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ڈسکس ہو رہا ہے، اور ڈسکس کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتوں کے مابین ڈسکس ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں ایک کانسیپٹ کی صورت میں کہ ناؤ یو آر اباؤٹ ٹو وٹنس، آپ لوگ دیکھیں گے میرا نائب. اب میں سب سننے والوں کو اس بات کی سنجیدگی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، ان کی توجہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تصور کو، ایک ویژن کو، ایک خواب کو، ایک خیال کو، ایک کریٹیوٹی سے پہلے کی امیجنیشن کو بیان کر رہے ہیں اس کے عمل میں آنے سے پیشتر. اب یہ عمل میں آنے سے پیشتر یہ مخلوق کہاں ہے؟ خالق کے تصور میں. میں صرف اپنے بچوں کو اگر یہ کہہ دوں نا یاسر بھائی کہ بیٹے تم خالق کے تصور میں رہے ہو کسی وقت، اور اس کو اس بات کی سمجھ میں آ جائے تو اس کی زندگی کا ایک ایک قدم، اس کی ایک ایک نبض اس کو اتنی سگنیفیکنٹ لگے کہ میں تو کوئی چیز ہلکا لے ہی نہیں، تصور ہی نہیں کر سکتا. میں تو خالق کے تصور میں رہا ہوں کبھی آنے سے پہلے. واہ. تو خالق نے جب مجھے تصور میں لایا ہے تو کتنا حسین لایا ہوگا. اس پہ میں نے ایک شعر بھی لکھا تھا کہ یہ اختر عثمان صاحب کی بہت تازہ ترین غزلوں میں سے ان کی زمین میں ایک شعر میں نے کہا ہے کہ کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر، کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر. اے زندگی وہ خواب تیرے بعد ہے کہ نہیں. واہ. اب کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آج کے بعد، یہ سننے کے بعد، آپ کے سننے والوں کو اگر خواب ہلکا لگے تو پھر خواب ان کے لیے ہے ہی نہیں. یہ پوڈ کاسٹ بھی ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے آگے کا جو ہمارا سفر ہے ان کی زندگیاں اگر چینج نہیں کرتا تو یہ پوڈ کاسٹ ان کے لیے نہیں. ابھی ان کو چاہیے کہ وہ چینل چینج کر دیں، کچھ اور دیکھیں، اسکرول کر لیں، کچھ اور دیکھیں، کیونکہ یہاں سے آگے اگر ان کی زندگی چینج نہیں ہوتی تو پھر کچھ مسئلہ ہے یا میرے بیان میں یا ان کی سمجھ میں. اب
میری ایگزسٹنس، میرے ہونے کا تصور یہاں آنے سے پہلے کسی بھی سطح کی سب سے اوج پہ تھا جب وہ خالق کے تصور میں تھا. اور پھر بیان ہو رہا ہے تو کس پلیٹ فارم پہ بیان ہو رہا ہے؟ خالق کے تکلم سے فرشتوں کی سماعت تک. اس سے بڑا کوئی میں آپ کو سٹیج نہیں بتا سکتا، دکھا سکتا جو قرآن نے سٹیج دکھا دی ہے کہ یہاں تم ڈسکس ہو رہے ہو. اور سیکنڈ ان کمانڈ ٹو دا لارڈ آل مائٹی، 2IC آف دا لارڈ آل مائٹی ڈسکس ہو رہے ہو تم، کہ تم نائب بن کے آنے لگے ہو. کس کے؟ خالق. فرشتے تک حیران ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. اب یہ تصور ہے، یہ خواب ہے جس کو میں خواب کہتا ہوں، آپ بھی خواب کہتے ہیں. تصور خواب ہوتا، خیال ہوتا، امیجنیشن ہوتا ہے بیفور کریٹیوٹی. ایک آرٹسٹ جب کینوس سامنے رکھتا ہے تو اس کو وہ کینوس سفید نظر آ ہی نہیں رہا ہوتا. اس کا تصور اس کینوس میں سے ابھر رہا ہوتا ہے. اس نے خالی اس کو نمایاں کرنا ہوتا ہے ان کے لیے جو اس تصور کو دیکھ نہیں پا رہے ہوتے، جو تصویر کے محتاج ہوتے ہیں. آرٹسٹ تو تصور کے بعد کینوس لے کے آتا ہے، اس کو تو دکھنا شروع ہو جاتا ہے پہلے. خالق بھی مصور ہے. اسماء حسنہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے مصور. ان کا جو تصور ہے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خالق کا تصور، ہمیں تو شاید اجازت بھی نہیں ہے خالق کے تصور کو تصور کرنے کی. بے شک ہم تصور میں آئے ہیں خالق کے، تصویر ہم بعد میں بنے ہیں. تو جب ہم تصور میں آئے ہیں تو ہم اوج کمال میں آئے ہیں. اور اس نے کہہ دیا خالق نے کہ یہ میرا نائب. اب یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے میرا، آپ کا اور ہمارے سننے والوں کا، ان کے ہونے والے بچوں کا، ان کے آلریڈی ایگزسٹنگ بچوں کے بچوں کے بچوں کے جنریشنز کا. اب کل انسانیت ایک خواب کی پیداوار ہے. اب میں خواب کو کیسے سیریس نہ لوں؟ اب ایسے خواب کی پیداوار جس کی پہلی تصدیق قرآن کر دیتا ہے، اور پہلے ہی صفحے کے بعد سے، پہلے صفحے پہ فاتحہ ہے اور دوسرے صفحے پہ بقرہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور پہلی 20-25 آیات میں یہ تصور ڈسکس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب میری زندگی میں جب میرا تصور میرے سامنے آئے گا، چاہے وہ سوتے میں آئے یا جاگتے میں، تو میں نے اس کو اسی پوڈیم پہ رکھنا ہے، میں نے اسی معیار پہ رکھنا ہے. میرے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں کسی ہلکی چیز کا تصور بھی سامنے لاؤں، ورنہ میں نے بے حرمتی کی، اپنی اس حیثیت کی بے حرمتی کی جس حیثیت میں میں تصور کیا گیا ہوں. سو یہاں سے آگے جس نے یہ سن لیا ہے وہ اب اپنی زندگی کو ایزی نہیں لے سکتا. خاص طور پہ سوئے ہوئے پارٹ کی زندگی کو، کیونکہ یہ وہ پارٹ ہے جس پارٹ کا تعلق اس سارے سفر سے ہے جس سفر میں ہم نے عالم ارواح ڈسکس کیا. عالم ارواح کے بعد قرآن پاک ہماری دنیا میں آنے کو ڈسکس کرتا ہے، اور پھر بڑی ہی معمولی سی سو کالڈ جاگی ہوئی زندگی کی گفتگو کرتا ہے کہ یہ تو ایسے گزر جائے گی. اس کے بعد ایک اور تصوراتی زندگی ہے، خواب ہے، خیال ہے، جس میں جو کچھ ہوگا وہ غیب ہے. اب میں ابھی ہماری گفتگو میں تصور کر سکتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ میرے پہ رحمت کر دیں گے اور مجھے معاف کریں گے، تو یہ میرا تصور کا سفر شروع ہو جاتا ہے، یہ میرا خواب خیال شروع ہو جاتا ہے. تو میری ادنا سی زندگی کی حقیقت جس کو میں مانتا ہوں وہ میرے تصور کو پروجیکٹ کرے گی کہ میں نے یہاں کیا جاگتے ہوئے کرنا ہے جو میری نہ آئی ہوئی غیب زندگی کی اور وہ بھی ابدی زندگی کی عکاس ہوگی. جہاں جہاں تصوراتی گفتگو ہوگی وہاں میری سوچ سمجھ میرے سوتے ہی، جیسے ہی میری روح کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے، قبض کر لیں گے، جیسے ہم نے قرآن پاک کی آیت پچھلے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کی کہ جب انسان سوتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتا ہوں. تو جیسے ہی میری روح ڈیٹیچ ہوتی ہے تو اس پورے سیکشن میں آ جاتی ہے جس سیکشن میں ابتدا میں عالم ارواح اور اس عالم اسباب کے دوران
کا अरवा का सेक्शन और फिर मेरे मर जाने के बाद का बरज़ख का सेक्शन, और वो सारा तसव्वुराती सेक्शन शुरू हो जाता है जो असल ज़िंदगी है, जो असल बेदारी है। ये जागना नहीं, जो असल बेदारी है, जिसमें वाकई में मैं कब्र में बैठा भी क्या कुछ कर रहा हूँ। बकौल हमारी कुतुब के, अगर मैं नेक इंसान हूँ तो जो मेरी कब्र पे आएगा वो तो मुझे सोया हुआ ही पाएगा, और असल में तो मैं जागा हुआ हूँ और जो मेरी कब्र पे है वो बेचारा सोया हुआ। सही। तो मेरा ख्वाब जागते हुए भी उतना ही ग्रेव है, उतना ही संजीदा है जितना मेरा कब्र में सोए हुए मेरा ख्वाब संजीदा है। ये जो मामूली सा जागने का ज़िंदगी है, ये है वो ज़िंदगी जो मेरे इस अबदी सोई हुई ख्वाब की सो कॉल्ड अनअवेयर गैब की ज़िंदगी को ड्रॉ कर रहा है। तो अब मेरे लिए तो ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही मेरी सोई ज़िंदगी है। अब मुझे जब जब इशारा मिलेगा अपनी नींद में, जितने इशारे मिलेंगे मैं उन इशारों को कागज़ पे लिख दूंगा। अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो ड्रॉ करूँगा, मैं किताबें फरोलूँगा, जगह जगह जहाँ जहाँ जो मिलेगा कि मैंने ये देखा, क्योंकि वो मैंने नहीं देखा, वो मेरी असल ज़िंदगी, जागी हुई ज़िंदगी ने इस बेचारी छोटी सी ज़िंदगी को इशारा दिया कि जब ये सोता है फाइनली तो मुझे मौका मिलता है कि मैं इसको वो इशारे दूं कि तू गलत रास्ते पे जा रहा है भाई, और तेरे पास वक्त कम है। तू क्यों इतना खूबसूरत ख्वाब जहाँ तू तसव्वुर किया गया था उसको एक भयानक ख्वाब में चेंज कर रहा है। यानी 1 मिनट के लिए मैं आपको एक बात कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तसव्वुर किया कि ज़रियाब हाशमी उस बनी नौ इंसान में से है जो मेरा नायब बन के आएगा, और उसने अपनी ज़िंदगी में खुदा न खास्ता ऐसी हरकतें की कि वो नायब तो क्या, वो दोस्त बनने के काबिल नहीं, वो हम ख्याल बनने के काबिल नहीं, वो मेरा 2 घड़ी का मेहमान बनने के काबिल नहीं। तो जैसे वो बेदार होगा वो खुद ही नज़रें छुपा के कहेगा कहाँ है जहन्नुम, मुझे उधर भेज दो। मैंने ये क्या कर दिया उस तसव्वुर के साथ, जिस तसव्वुर पे मैं खींचा गया था, जिस कैनवस पे मैं ड्रॉ किया गया था। इमेजिन करें, हम अपने माँ बाप के सामने इतने नादिम होते हैं कि मेरा बाप क्या सोचेगा कि मैं क्या करके आ गया। हम कहते हैं हम नज़र वालिद साहब सो जाएं तो मैं घर जाऊं, या नज़रों से किसी तरह ओझल हो जाऊं, क्योंकि हमें तो बेदारी तब होती है कि हमने क्या कर दिया। नदामत तो है ही बेदारी के बाद की चीज़। सही। हम नादिम ही तब होते हैं जब हम बेदार होते हैं कि हम क्या कर गुजरे। तो जैसे हम असल में बेदार होंगे, जिसको हम लोग सोना कहते हैं या मौत कहते हैं, मौत सुगरा हो या मौत कुबरा हो, उस वक्त हम इतने नादिम होंगे कि हम कहेंगे फरिश्तों से कि अल्लाह ताला के सामने मत लाइए हो, बस वो दरवाज़ा दिखा दें जहाँ से इख्तिताम हो जाए उस तसव्वुर का, जिस कहीं मैं उन लोगों को भी नहीं देखना चाहता जो कामयाब हो गए। मैं उनके सामने इतना नादिम होऊंगा कि कामयाब लोगों को जब देखूंगा जो उस नायब की डिग्री पे पहुँचे जिस नायब के लिए मैं तसव्वुर किया गया था, मैं कहूँगा भाई मुझे तो, मैंने वो एक शेर लिखा हुआ है कि पिछली पॉडकास्ट में मैंने आपको एक शेर सुनाया था कि ऐ कातिब गुनाह तेरे सब्र को सलाम, अब तक तुझे तो खौफ से मर जाना चाहिए। उसमें एक शेर है, ज़रियाब सोचता हूँ जहन्नुम का रुख करूँ, मर्जी से भी तो कोई उधर जाना चाहिए, कि मुझे कॉलर से पकड़ के फरिश्ता नहीं लेके जाएगा। ये मत भूले वो भी कि मेरे वालिद साहब के सामने वो सर बसजदा था। तो मैं उसको कहूँगा भाई इज़्ज़त एहतराम से, क्योंकि मैं जाग गया हूँ, मुझे समझ आ गई है मैं क्या कर गया हूँ, मुझे बस रास्ता बता दो, मुझे खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं नादिम भी इतना हूँ कि मैं उस दरवाज़े से खुद चला जाऊँगा, मैं नज़रों से उजल रह के जाऊँगा, और मैं इतना करेज भी रखता हूँ कि जो मैं करके आ गया हूँ मुझे मेरा वो अमाल नामा दोहराया ना जाए सबके सामने। मुझे पता है मैं क्या करके आया हूँ, बस दरवाज़ा खोलो और मुझे डाल दो, मुझे भस्म कर दो, मुझे, मैं तो राइट ही नहीं रखता उधर से निकलने का भी। लोग कहते हैं कि जहन्नुम में जलने के बाद कहीं जन्नत में जाए, आप नहीं, खुद से नहीं जाएंगे। आप कहेंगे हम इस काबिल ही नहीं हैं भाई, हमें तो पता चल गया है कि हम क्या थे तसव्वुर खालिक में, और जब हम तस्वीर बने तो कितने ही आर्टिस्ट हैं जो समझते हैं कि मेरी तस्वीर ठीक नहीं है तो वो कैनवस वो पब्लिक नहीं करते, वो कैनवस वो ट्रैश में फेंक देते हैं कि ये मैं कैसे पब्लिक कर दूं, इसमें गलतियां हैं। कभी कहीं पे ब्रश गलत लग गया, कहीं पे पेंट का धब्बा आ गया, कहीं पे कैनवस का कपड़ा फट गया, वो किस चीज़ की नज़र हुआ,
डस्टबिन की। तो आर्टिस्ट को पता होता है उसका कौन सा पीस डस्टबिन की नज़र होना है, तो आर्ट को भी पता होता है कि मैं डस्टबिन में जाने के काबिल आर्ट हूँ या मैं मास्टरपीस बन के गैलरी में सजने के काबिल। ये इतनी खूबसूरत तख्लीक है अल्लाह की कि इसमें शऊर है। ये एक आम इंसान की तख्लीक नहीं है जो कैनवस पे पड़े पड़े मट्टी खा लेगी। ये इतनी बाशऊर तख्लीक है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कि तख्लीक खुद बोलेगी कि ट्रैश कैन किधर है भाई, मैं गैलरी में सजने के काबिल नहीं, क्योंकि मैं मास्टरपीस नहीं बन सका। जिस मास्टरपीस का तसव्वुर मेरे खालिक ने, मेरे मुसव्विर ने सोचा था, मैं वो मास्टरपीस नहीं हूँ। ऐसा नहीं होगा। हम कितने कॉमन बात सुनते हैं कि मैंने यहाँ तक सुना है, अब देखिए मेरा नज़रियाती इख्तलाफ है, लोग आपको जो ठीक लगा करे आप उसको अपना लिया करें, इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग कि ये क्या बात करे। आपको जो चीज़ पसंद नहीं आई आप मत लें। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ, ये आपके सोचने के लिए, आप अपने बच्चों के दिमागों में डालें ताकि उनकी तरबियत में ये हो कि मैंने मास्टरपीस बनना है। मैं खाली अपने वालिदैन की ख्वाहिश नहीं था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, डॉक्टर पैदा कर रहा हूं या इंजीनियर पैदा कर रहा हूं। नो, मैं इनडायरेक्टली खालिक का नायब पैदा कर रहा हूं, सेकंड इन कमांड ऑफ द क्रिएटर हिमसेल्फ। क्या मेरा बच्चा वो बन पाएगा? कब बन पाएगा? जब आप उसको इसकी ग्रेविटी बताएंगे। एनीवे, बात कहाँ से कहाँ जा रही है, क्यों सफ़र कहाँ से शुरू हो रहा है? ख्वाब से, ख्याल से, तसव्वुर से। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ख्वाब और ख्याल। हमेशा मुझे अपने आप को बताने के लिए ख्वाब का ही मीडियम मिलेगा, उस ख्वाब की याद दहानी दिलाने के लिए, उस ख्याल का तसव्वुर रिकॉल करने के लिए कि ज़रियाब तुम सो रहे हो, ये मौका है मेरे पास तुम्हें बताने का कि जाग जाओ। और मैं जागूंगा, चौंक के जागूंगा, मैं वो साइंस लूँगा और अपनी ज़िंदगी को उस रास्ते पे लेके आऊँगा जिस रास्ते पे मेरी फलाह है, जिस रास्ते पे बका है। अब मेरे लिए फिर मटेरियल तो सिर्फ वो सीढ़ी बन जाएगा जिस सीढ़ी पे चढ़ के मैंने नाइब बनना है, जिस सीढ़ी पे सज के मैंने मास्टरपीस बनना है। ये है वो कॉन्सेप्ट ख्वाब का कि ख्वाब वो रास्ता है जो आपके सोते ही खुलता है और आप इतनी बड़ी एक इमेजिनेशन के साइंस लेके याद दहानी कराते हैं कि हम ऐसे ही इस दुनिया में नहीं आए, हम कोई मकसद, कोई वादा, कोई मिसाक करके आए हैं। जब ये डायलॉग हुआ था अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, उसके बाद इंसान इस शऊर के साथ पैदा किया गया। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब भी मैं कोई शय तख्लीक करता हूँ, सूरह ताहा की आयत है ये, कि कोई भी शय जब मैं तख्लीक करता हूँ तो मैं हिदायत उसमें साथ शामिल करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे जहन में एक सवाल पैदा हो रहा है। अच्छा ज़रियाब भाई, अब एक और बड़ा अहम सवाल, ये पॉडकास्ट जो लोग बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं और उनको तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि ज़रियाब भाई की गुफ्तगू को बहुत हाजिर दिमागी से सुनना पड़ता है। लास्ट पॉडकास्ट में भी आपने कहा था और ये बहुत सारी कुतब में भी मैंने पढ़ा है कि जब वैसे तो हमारी रूहें ज़मीन से पे आने से पहले आलमे अरवा में थीं, और फिर जब हमारी दुनिया से ये इंतकाल होगा तो रूह आलमे बरज़ख में चली जाएगी, ठीक है। लेकिन नींद के दरमियान जो मौत सुगरा है, उस वक्त जो रूह परवाज़ करती है, रूह तो निकल गई, तो अब अरवा से वो आ चुकी है, बरज़ख में अभी उसने जाना नहीं है। तो इस दौरान उसका कहाँ क़याम होता है? वो जितनी देर के लिए हम सोए हुए होते हैं वो कहाँ जाती है? देखें, ये जो आपने कहा ना आलम अरवा, आलम अरवा कोई एक मकाम नहीं है। अच्छा, यानी स्पेस पे मेजर नहीं किया जा सकता, वो टाइम में ढूंढा जा सकता है। अच्छा, टाइम में ढूंढा जा सकता है, इसलिए इसको आलम अरवा कह रहे हैं। वो वक्त तब एग्जिस्ट करेगा जब अरवा अपने बदन से जुदा हो जाएगी और मौत से कबल जुदा हो जाएगी। मौत के बाद तो उसका सफ़र ही बरज़ख है और आगे हशर है। अच्छा, मौत से पहले जब वो जुदा होगी, जब मैं सोऊंगा तो आलम अरवा रिक्रिएट हो जाएगा।
ہم جب نیند میں لوگ ہوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں، والدین اگر حیات نہیں ہیں، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست، اب موت کے بعد والی جو روح ہے وہ چلی گئی برزخ میں، ٹھیک ہے، اور جو موت صغریٰ ہے اس کی جو روح ہے وہ چلی گئی ارواح میں، ٹھیک ہے، عالم ارواح میں۔ لیکن جب وہ نیند کی حالت میں ان اپنے فوت شدگان کو دیکھتا ہے یا ان سے ملتا ہے، تو یہ تو دو ڈیفرنٹ ٹائم زون کے اوپر ہیں یا دو ڈیفرنٹ ڈیسٹینیشن پہ ہیں، یہ کیسے مل لیتے ہیں؟ کتنے مزے کا سوال۔ اب میرے پاس ایک بلیک بورڈ ہوتا ہے نا، تو میں آپ کو یہ جو گورو نے آج کل سائنس نے ٹائم ڈائلیشن اور ٹائم بینڈنگ کی تھیوری نکالی ہے نا، آپ نے وہ بڑی خوبصورتی سے سوال میں ڈال دی ہے۔ کیسے؟ عالم ارواح میں وہ روحیں بھی موجود ہیں جو آج سے کوئی 200 سال بعد آنی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، یہاں تک ایگری، جو 200 سال بعد آنی ہے۔ عالم برزخ میں وہ روحیں بھی موجود ہیں، سمجھنی اب آپ نے بات یہاں ٹیکنیکل ہونا چاہیے، جو آج سے 200 سال بعد مرنی ہیں۔ اب کمپلیکیٹ کر رہا ہوں، جی ٹھیک ہے، سمجھ یہ ٹرانزیشن ہے، آنی ہے، ایک ان کی پیدائش ہوئی، پھر دوبارہ پھر وہ جائیں گی، اور وہ 200 سال کا پیریڈ ہے۔ نہیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں، میری روح برزخ میں ابھی ایگزسٹ کرتی ہے، میں مر چکا ہوں۔ 3 سٹیجز ہو گئی نا، ارواح سے نکلی، دنیا میں آئی اور برزخ میں چلی گئی۔ اس سارے سپین کو ہم لے رہے ہیں زندگی، اس کو ہم کہتے ہیں زندگی، ٹھیک ہے، لیکن یہ زندگی ہم لوگوں کے لیے ہے جو وقت کی قید میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو وقت کی قید سے جدا کرتا ہوں، اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لوگ دکھا رہے ہیں، جہنم میں لوگ دکھا رہے ہیں۔ کون لوگ؟ جو آ کے مر چکے ان کے دور سے پہلے، اور جو آ کے مرنے ہیں ان کے دور کے بعد، ٹھیک ہے، وہ سب ایک جگہ کیسے پائے جاتے ہیں، جبکہ وہ ایک اور جگہ پہ ابھی کچھ ان میں سے ہیں، کچھ قبروں میں ہیں، کچھ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، رائٹ؟ اس کا مطلب ہے یہ 2 لوگ ایک وقت میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، 2 وقت میں ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے پوائنٹ سمجھنا ہے۔ اب ہاں تھوڑی دیر کے لیے میں واپس آپ کے پہلے سوال پہ آتا ہوں، تو دونوں ریلیٹ ہو جائیں گے، شب معراج والی اس ریفرنس سے کیسے۔ ذریعہ ہاشمی آج آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں ذریعہ ہاشمی فوت ہو چکے ہیں، اصل میں ذریعہ ہاشمی کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے بھی فوت ہو چکے ہیں، تبھی تو آقا علیہ السلام نے ان کو جنت میں دیکھ لیا تھا۔ میں خوش گمانی رکھ کے جنت کا ریفرنس دے رہا ہوں، اللہ کبھی بھی مجھے یا ہمارے بچوں کو، کسی کو ہم میں سے جہنم میں نہ ڈالے۔ دعا کرنے میں کیا حرج ہے، جاننا تو ہے لیکن دعا کرنے میں کیا حرج ہے، اللہ تعالیٰ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو لوگ جنت میں دیکھے ہیں وہ موت سے جانے کے بعد دیکھے ہیں، تو ان میں بھی تھا۔ تو اس کا مطلب ہے ذریعہ ہاشمی مر چکا ہے اس وقت کے لیے جس وقت پہ جنت بھری ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قید سے آزاد کر کے شب معراج پہ وہ وقت بھی دکھا دیا۔ اب آپ پوائنٹ سمجھیے گا، آقا علیہ السلام وقت سے ڈیٹیچ کیے گئے ہیں، اور وقت سے مبرہ ایک ایسی جگہ پہ، ایسے مقام پہ لے کے گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، کہ ان کو جنت میں جب لوگ دکھائے تو آقا علیہ السلام نے جنت والے لوگوں کو پہچانا بھی، سو کے واپس آ کے ان کو نام لے کے بتایا کہ میں نے فلاں کو جنت میں دیکھا، اپنے میرے گھر کے ساتھ فلاں کا گھر دیکھا، یہ دیکھا، وہ جو بھی حیات ہیں۔ اب کہنے کا مطلب کیا ہے، میں اور آپ اصل میں جا چکے ہیں، چونکہ ہم اس وقت کی قید میں ہیں، تو جب تک ہم وہ سارا منظر دیکھیں گے نہیں اور اپنی اپنی موت دیکھیں گے نہیں، تب تک ہم اس وقت کی قید سے آزاد نہیں ہوں گے۔ اصل میں یہ سارے معاملات کب کے ہو چکے، تبھی تو جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ
کھول کھول کے سب کچھ بیان کرتے ہیں کہ اور اس دن ہم یہ کریں گے، وہ سب کچھ کریں گے، جلائیں گے جی. تو وہ اتنے وثوق سے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں نظر آ سکتی یہ چیز. اللہ تعالیٰ تو وقت کی قید سے، ہر قید سے آزاد ہیں. وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے. اب اس کو یہ کمپلیکیٹ ہو گئی ہے بات تھوڑی سی، اس کو میں سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسی ذریعہ ہاشمی سوتا ہے تو اس کی روح نکلتی ہے باڈی سے، اور وہ ان 3 مقامات میں سے کس مقام کو وزٹ کرتی ہے، یہ اس لمحے کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت کے زمرے میں رہتے ہوئے اس کی گرفت ہے. نیک روحیں، نیک لوگوں کی روحیں واقعتاً کسی بھی مقام پہ، نیند میں کسی بھی مقام پہ جانے کی اجازت ہوتی ہے نیک لوگوں کی روحوں کی، جو سو رہے جاگ رہے ہیں اور جنت سے ہو کے آ رہے ہیں، سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں، جنت سے ہو کے آ رہے ہیں، جنت میں کچھ دیکھ کے آ رہے ہیں. یہ ان کی ارواح کو لبرٹی ہے. جیسے ہم نے پچھلے چیپٹر میں ہم جب پہلے اکٹھے ہوئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایرسٹوٹل کیا مانتا ہے، ہندوازم کیا مانتا ہے، بدھزم کیا مانتا ہے، تصوف کیا میرا کام ہے آپ تک تحقیق سامنے رکھنا. میں کسی بھی چیز پہ اپنی رائے آپ کو نہیں دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ان تمام علوم سے اخذ کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس لیے ان تمام علوم کی روشنی میں روحوں کے پاس جو ایکسیس ہے، تصوف کہتا ہے کہ روحوں کے پاس جو ایکسیس ہوتا ہے وہ جنات کے پاس نہیں ہوتا. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ایک سرٹن لیول آف آسمان سے فرشتے پتھر مارتے ہیں شیاطین کو، وہ آسمان پہ، فلاں آسمان پہ نہیں آنے دیتے. ارواح البتہ ایسی جگہ بھی کراس کرتی ہیں جو معراج کے قصے میں جب جبرائیل علیہ السلام نے ایک مقام پہ آقا علیہ السلام سے کہا کہ یہاں سے آگے تو میرے بھی پر جلتے ہیں، یہاں سے آگے میں نہیں آپ کا ساتھ دے سکوں گا. دیٹ گوز ٹو شو کہ جو اللہ تعالیٰ جس روح کو بلا لیتے ہیں تو وہ ایسے مقام پہ جاتی ہے جس مقام پہ فرشتے بھی نہیں جا سکتے. تو جب تصوف یہ گفتگو کرتا ہے کہ ہم جب مقام لاہوت پہ پہنچتے ہیں، ایسا مقام ہے جہاں فرشتے بھی نہیں آ سکتے، تو یہ مولوی حضرات یا کتاب کے علم والے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. اور یہ ٹھیک لگاتے ہیں. ان کی لینس سے ایسا ہی دکھتا ہے، جیسے ان کی لینس سے آزادی دکھتی ہے، اسی طرح ان کی لینس سے ایک سرٹن قطعاً قید دکھتی ہے. یہ بالکل ٹھیک ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں. آپ تحقیق کے سفر میں بہت انجوائے کرتے ہیں. آپ کو سنی کو شیعہ غلط نظر آتا ہے، شیعہ کو بریلوی غلط نظر آتا ہے، بریلوی کو اہل حدیث. یہ سب بالکل ٹھیک ایک دوسرے کو غلط دیکھ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، یہ واقعی اپنے عقیدے کی لینس سے دوسرے کو غلط کہہ رہے ہوتے. تحقیق کے سفر میں آپ آزاد ہوتے ہیں. آپ ان سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو غلط کیوں کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کیوں بول رہا ہے، وہ اس کو منافق کیوں کہہ رہا ہے، وہ اس کو فلاں کیوں کہہ رہا ہے. کیونکہ اس کی کتاب، اس کا مطالعہ، اس کا عقیدہ، اس کی پرورش، اس کا سب کچھ ایک دوسرے کو ایسے ہی دکھا رہا ہے. جیسے کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ پانی میں سبز رنگ کی بوتل میں ڈال دوں گا، لال رنگ کی، نیلے رنگ کی ڈال دوں گا، تو دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ وہ اس رنگ کے پانی ہے. صحیح. لیکن چونکہ وہ میں باہر سے دیکھوں گا تو میں ہنسوں گا کہ نہیں، پانی سب میں کامن ہے. اس کی لینس ہم نے چینج کر دی ہے جس کے تھرو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو وہ پانی فلاں رنگ کا دکھ رہا ہے. تو سنی ایک رنگ کا دکھ رہا ہے، شیعہ ایک رنگ کا دکھ رہا ہے، یا یہودی ایک رنگ کا دکھ رہا ہے، کرسچن ایک رنگ کا دکھ رہا ہے، مسلمان ایک رنگ کا دکھ رہا ہے. اسی طرح تصوف والے جس رنگ کا دکھ رہے ہیں، تصوف والے یہ کہتے ہیں اپنے رنگ میں رہتے ہوئے کہ ہم جب معشوق سے وصال کرتے ہیں تو ہم ایسے مقام پہ ہوتے ہیں جہاں فرشتے بھی نہیں آتے. تو صحیح بخاری بھی، صحیح مسلم میں بھی جب معراج کا قصہ ڈسکس ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام خود کہتے ہیں آقا علیہ السلام سے کہ یہاں سے آگے تو میں بھی نہیں جا سکتا آقا. یعنی فرشتوں کی بارڈر جو ہائیسٹ لیول آف فرشتہ، روح الامین کی بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے آگے فرشتہ نہیں کوئی جا سکتا، صرف آپ جا سکتے ہیں آقا. تو وہ وہی گفتگو اپنے لینس سے کر رہے ہیں جو تصوف والے اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں تم عام آدمی کو یہ مقام دے رہے، تو کہتے ہیں تم ہمارے غوث کو یا کتب کو عام آدمی کہہ رہے ہو، یہ عام آدمی نہیں ہے. تو کہتے ہیں نہیں تم نبی کے درجے پہ فائز کر رہے ہو. تو کہتے ہیں نہیں، ہم نبی کے درجے پہ نہیں کر رہے، ہم ایک عاشق کے درجے پہ کر رہے ہیں. ان کی آپس میں جنگ بڑی خوبصورت ہے، چلتی رہتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو صحیح کہہ رہا ہوں، اس کو غلط کہہ رہا ہوں. میں دونوں کی سوچ، دونوں کا
نقطۂ نظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، رائٹ. لیکن اس نقطۂ نظر کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب ملتا ہے، میرے سوال کا جواب ملتا ہے کہ روح جب بدن سے جدا ہوتی ہے، چاہے وہ موت صغریٰ میں ہو یا موت کبریٰ میں ہو، اس کے پاس جو ایکسیس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یا اجازت سے کسی بھی لیول پہ جا سکتا ہے. تو میں سوتے ہی اپنے آنے والے 10 جنریشن کے بچے بھی دیکھ سکتا ہوں، اور واپس اپنے آپ کو جب بتاؤں گا اپنی باڈی کو تو وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی میں کیا بتا رہا ہوں. جیسے میں اپنے فوت ہوئے باپ یا دادا کو دکھاؤں گا تو وہ مان جائے گا کہ میں نے خواب میں اپنے والد صاحب کو دیکھا. جو بچے میں نے تجھے دکھائے خواب میں، تو نے یہ کیوں نہیں مانا کہ وہ میرے بچوں کے بچوں کے بچے ہیں؟ کیونکہ وہ میرے ڈائریکٹری میں ایگزسٹ نہیں کرتے، تو مجھے وہ عام بچے لگے. انلیس میری روح خواب میں باقاعدہ طور پہ مجھے انڈیکیشن دے کہ یہ عام بچے نہیں میں تمہیں دکھا رہا، یہ تمہاری چوتھی جنریشن دکھا رہا ہوں جو بہت اچھے رستے پہ جانے والی ہے، تو ایک اچھا سائن دے رہا ہوں کہ تم ٹھیک رستے پہ جا رہے ہو. اس کو میں اشارے میں سمجھاؤں گا. میں جیسے ہی دریافت جاگے گا تو کہے گا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اتنے ٹھیک رستے پہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری تیسری چوتھی جنریشن بھی نیک رستے پہ چل رہی تھی. مجھے تو وہ بچے نظر تک آ گئے ہیں. کیا ہے یہ؟ کیا ہو رہا ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ ہو گیا خواب انٹو مائی ڈائریکٹری ان اے وے دیٹ آئی انڈرسٹوڈ اٹ. کتنی دفعہ ہوتا ہے مجھے خواب سمجھ میں نہیں آتا، میں کہتا ہوں اس کی تعبیر کسی سے پوچھوں یا تعبیر پھرولوں کتابوں میں. یہ وہ ریلم ہے جہاں پہ روحیں ٹریول کرتی ہیں اتنا جتنا اللہ تعالیٰ روح کو اختیار دیتے ہیں اس کی نیکی یا اس گریٹر تصور کی ریچ کے لیے. اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ یہ کس مقصد سے سوتا ہے اور کس مقصد سے جاگتا ہے، تو اگر اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے اس بڑے مقصد کے قریب پہنچتا ہے، چاہے وہ کسی بھی رخ سے ہو، چاہے وہ مجاہد ہے، چاہے وہ مبلغ ہے، چاہے وہ معلم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تو سب رستے بکھیر دیے ہیں کہ پہنچنا تم نے ایک رستے پہ. تو ہوتا کیا جب یہ شخص سوتا ہے تو اس کے تصور میں اس کی روح کو وہ آزادی دیتے ہیں کہ اب تو جا، تاکہ تو جلدی سے جلدی اس کو وہ سائنس دے اور جلدی سے جلدی وہ منازل طے کرے اور وقت نہ ضائع کرے. اچھا، آپ نے بھی تعبیر کی بات کی. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ اہلیت رکھی تھی کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتا دیتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ تو ماضی میں رہا. اب دور حاضر میں ہم 2024 میں بات کر رہے ہیں. ایک شخص کے پاس کون سا اتھینٹک سورس ہے کہ وہ اپنے خواب کی اصل تعبیر تک پہنچ جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو راز رکھنے کے لیے ایسا کوئی سورس نہیں بتایا؟ دیکھیں، یہ آپ نے جس چیز پہ سوال کو اینڈ کیا نا، یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے. یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے. جی. جس وقت تعبیر عام کرنا ضروری سمجھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو نبی کو یہ معجزہ عطا کر دیا، یہ کرامت عطا کر دی کہ آپ پبلک کر دیں تعبیر، تاکہ لوگ خوابوں کی حیثیت سے اجاگر ہوں کہ بھائی یہ ہلکی چیز نہیں ہے. ایک نبی کو معجزے کی صورت میں ملی ہوئی ہے کہ وہ تمہارا خواب سنتا ہے اور تمہیں بتا دیتا ہے، تاکہ تم خواب کو اس طرح 2024 میں بھی ڈسکس کرو تو اس کو سگنیفیکنس دینا، اس کو ویلیو دینا اور اس کی تعبیر کے لیے کوشاں رہنا کہ کیسے ملتی ہے تعبیر. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے بعد اصحاب کو بٹھاتے تھے اور ان سے خواب پوچھتے تھے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہوا تھا. اب ہو گئے 1400 سال. اب الحمدللہ ایک سال نیا شروع ہو گیا ہمارا یہ. جی. اب ہم کیا کریں؟ اب ہمیں وہ کتب ڈھونڈنی پڑتی ہیں. ہم وہ کتب نکالتے ہیں. خواب نامہ یوسفی کے نام سے کتاب آیا کرتی تھی ہمارے دور میں جب ہم چھوٹے تھے. ابھی بھی خوابوں کی بہت سی چیزیں، اب تو انٹرنیٹ پہ بہت سا ڈیٹا مل جاتا. میں اس کے برخلاف ہوں کہ میں کتابیں ڈھونڈوں کہ شیر چیتے کا مطلب کیا ہوتا ہے، خواب میں سانپ دیکھو تو کیا ہوتا ہے. خواب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی تعبیر ڈھونڈ کے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے پر جڑ جائیں. خواب کا مطلب صرف یہ بتانا ہے کہ یہ جو زندگی ہے آپ کی، جس میں آپ جاگ کے اپنے معاملات دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے دیکھیں، پہلے میں جاگا ہوتا پھر سویا ہوتا نا، تو میں کہتا کہ جاگنا
सोने से ज़्यादा ज़रूरी है. صحیح. मैं पहले सुलाया गया हूँ, उसके बाद जगाया गया हूँ. इसका मतलब है मेरी ज़िंदगी सोने से मैं गिनूँगा, रात से अपनी ज़िंदगी गिनूँगा, दिन को बाद में लाऊँगा. ठीक है. اچھا یہاں پہ پلیز ایک وضاحت کرتے چلیں. اس کا مطلب ہے کہ ارواح میں جو روحیں ہیں وہ نیند میں ہیں. نو 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 میری پیدائش سے پہلے پیدائش سے پہلے آپ کی میں اپنے والد میں پروسیس آف برتھ آف مائنڈ کہہ رہا ہوں کہ میں جب پیدا ہوتا ہوں فزیکل ورلڈ کی بات کر رہا ہوں تو میں پہلے سلایا جاتا ہوں. اور میں نے نہ صرف سلایا جاتا, اب تو سائنس کیا کر رہی ہے کہ بچے کو فیٹس کے خواب تک ریکارڈ کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے کہ بچہ کیا تصور کرتا ہے جب وہ پیدائش سے پہلے سو رہا ہوتا ہے. یہاں تک اب تو جب جاپان نے کوئی مشین لانچ کی ہے جو آپ سو جائیں تو آپ کا خواب ریکارڈ ہو جاتا ہے. بلکہ ریکارڈ کیا ہو جاتا ہے, وہ ساتھ ساتھ اگر کوئی سو رہا ہے تو اگر وہ اجازت دے تو جاگنے والا اس کا خواب لائیو دیکھ سکتا ہے اس ٹی وی اسکرین کے اوپر کہ خواب کیا دیکھ رہا ہے. اس کے لیے کوئی ٹرم بھی یوز کرتے ہیں, ڈریم مووی. جی 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 وہ گیجٹس آ گئے ہیں. اور اب وہ نیکسٹ اسٹیپ میں کس گیجٹ میں جا رہے ہیں کہ بچے کے خواب دیکھیں دنیا میں آنے سے پہلے. کیوں؟ تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا. تو ہمیں تو مومن کو تو فائدہ ہی ہے کہ قرآن نے پہلے بتا دیا کہ بھائی دنیا میں آنے سے پہلے یہ تصور ہے تمہارا, تم یہاں رکھے گئے ہو اس مقام پہ, واپس اس مقام تک کم از کم آ جانا. آقا علیہ السلام نے کیا کیا ہمارے ساتھ, کتنی بڑی ہمارے اوپر رحمت کی. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, ہم نے آج تک پڑھا ہے اور کتنی بحث ہے. لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام تو بہشت میں تھے ہی نہیں, وہ تو ایڈن گارڈنز میں تھے, عدن میں تھے, بہشت میں تھے ہی نہیں. اس سے پہلے ہمیں یہ جہاں تک بتایا گیا تھا کہ نہیں جی بہشت سے ہم یہاں پہ آئے, رائٹ. میں کہتا ہوں وہ کہیں پہ بھی تھے, کسی بھی مقام پہ تھے. کوئی کہتا ہے بہشت میں تھے, کوئی کہتے ہیں عدن میں تھے, کوئی کہتے ہیں اسی دنیا میں تھے. سب کی اپنی اپنی لینس سے میں نے مان لیا جی کسی ایک مقام پہ تھے آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام اس پھل کے کھانے سے پہلے جہاں پہ تھے ڈز ناٹ میٹر. اس پھل کے کھانے کے بعد جہاں پہ ہیں میٹرز, کیونکہ ہماری زندگی اس پہ بیسڈ ہے, رائٹ. اس کے بعد آقا علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں. ایک طویل سفر ہے انبیاء علیہم السلام کا. اس کے بعد آقا علیہ السلام آخری نبی کی صورت میں آتے ہیں اور اپنی زندگی میں آدم علیہ السلام کے اس کھوئے ہوئے مقام کو ری گین کرتے ہیں معراج کی صورت میں, اور پھر اس کو سپر سیڈ کر جاتے ہیں عرش مولا پہ جا کے. یعنی بنی نوع انسان کے کامل ریپرزینٹیٹیو ایمبیسڈور بن کے وہ کہتے ہیں میں اپنے والد صاحب کے مقام کو دوبارہ سے ری گین کروں گا. اور وہ تصور نائب کا سر پیش کر جاتے ہیں کہ نائب تو وہ تھے, بنے ہی بنے, وہ اتنے محبوب نائب بن گئے کہ ہم محبوب نام سے زیادہ جانتے ہیں, نائب نام سے کم جانتے ہیں آقا علیہ السلام کو. اور نائب تو نائب, وہ نائب اتنا خوبصورت نائب ہے کہ وہ محبوب بن کے آ گئے. دس از وائی آقا علیہ السلام کو کامل ذات کہا جاتا ہے کہ جو امیجن کیا گیا آقا علیہ السلام نے اس امیجنیشن کو ثابت کر کے خوبصورت ترین اسوہ دنیا میں چھوڑ دیا کہ یہ میرا اسوہ ہے, اب اس کے قریب ترین پہنچ جاؤ تو تم بھی اس معیار تک آ جاؤ گے جہاں تمہیں ندامت نہیں ہوگی. جب تم بیدار ہوگے تم یہ نہیں کہو گے کہ مجھے جہنم میں ڈالو, تم کہو گے ہم نے اتنا کوشش کی ہے کہ ہمیں کم از کم اس مقام پہ, اس عدن میں یا اس بہشت میں ڈال دیا جائے جس بہشت سے یہ سفر کی ابتدا ہوئی تھی, رائٹ. اب میں نے یہ کیوں کی بات, میرے اور آپ کے لیے یہ سارے کی ساری چیزیں پیش ہو چکی ہیں. ہمارے پاس اب نیا کوئی چیز کریٹ کرنے کا موقع ختم ہو چکا ہے. اب ہم نے اسی فریم ورک میں رہتے ہوئے اس خواب اور اس جاگی ہوئی زندگی کو تصور کرنا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلے سونا ہوتا ہے, جاگنا ہے. ہم کہتے ہیں محرم کا چاند دکھ گیا تو پہلی محرم کی اسی وقت ہو جاتی ہے, صبح نیکسٹ ڈے آتی ہے, رائٹ. تو رات پہلے آئے گی میری محرم کی یکم کی, میرا خواب محرم کی یکم کا پہلے آئے گا مجھے, اور میری بیداری محرم کی بعد میں آئے گی. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری زندگی کا سفر میرے خواب سے شروع ہوتا ہے, اس کے بعد حقیقت بنتی ہے.
میں نے رات گزار لی. ضروری نہیں ہے میں یکم محرم کا دن دیکھ سکوں. اللہ تعالیٰ اگر میری روح مجھے واپس نہیں کرتے میرے جاگنے پہ تو میں محرم کی رات دیکھ چکا ہوں. یکم محرم کی میں یکم محرم کا دن نہیں دیکھ پایا, تو اس کا مطلب ہے کہ میری رات میرے دن سے قبل گنی جائے گی ابھی بھی, اور زندگی کے ہر سفر میں بھی. تو میں نے اگر اپنی زندگی کو بیس کرنا ہے تو میں نے اس کا تصور پہلے لے کے سونا ہے, اشارے سارے لینے ہیں, میری ارواح نے گھومنا ہے پھرنا ہے, اور جو مجھے ہنٹ دے سکتی ہے وہ میری روح. میں بار بار ارواح کہتا ہوں, پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی, آئی ایم سوری, روح از سنگولر, ارواح از پلورل. پتہ نہیں کیوں, شاید مجھے لگتا ہے میری روح پلورل ہے لیکن میری روح نے مجھے میرے صبح جاگنے سے قبل مجھے جتنے اشارے دینے ہیں وہ دینے ہیں. تو اس لیے اسلام بھی یہ کہتا ہے, ہر دین یہ کہتا ہے, ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ جب سو تو اچھے تصور اور اللہ کو یاد کر کے سونا, تاکہ تمہیں صبح جو بیداری ملے وہ تمہاری زندگی کا اللہ کا شکر ادا کر کے سونا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تم اپنی زندگی کا سفر شروع کر سکو, اور صبح جاگو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں موقع ملا. تو جیسے ہم یہ پروسیس کر کے دن کی ابتدا کرتے ہیں تو ہماری روح ہمیں وہ اشارے دے چکی ہوتی ہے کہ بھائی جانا کہاں ہے, آئے کہاں سے. اچھا دریاب بھائی, میرے نا ایک بڑا چائلڈش سا کوشچن ہے میرے پاس, مجھ سے وہ کوشچن بھی نہیں بن رہا. انسان سویا ہے اور روح پرواز کر گئی ہے, اور اچانک سے دھڑم کی آواز آئی, آپ جاگے, روح واپس آ گئی. تو روح کہیں قریب ہوتی ہے اتنے انسان کے, یا یہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس والا کوئی میٹر ہے, یا خواب دیکھ رہا تھا, خواب ٹوٹ گیا, اب دوبارہ وہ خواب بھی نہیں کنیکٹ ہوتا. مطلب دوبارہ جب وہ پرواز کی تو پھر اب اس کو وہیں جانا چاہیے نا جہاں سے وہ میرے جسم میں واپس آئی. اس کے بعد تو وہ خواب, اور بندہ بعض اوقات ریگریٹ کرتا ہے, یار میں اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا, مجھے کیوں جگا دیا. یا بعض اوقات بلیسڈ فیل کرتا ہے کہ یار شکر ہے کسی نے جگا دیا, میں بڑا برا خواب دیکھ رہا تھا. وہ کنیکشن جہاں سے روح کا ٹوٹا وہ واپس وہیں ٹریول کر کے جائے اور اس کو کنٹینیو کر دے. دیکھیں نا اب کتنی مزے کی بات آپ نے سوال کے دوسرے حصے میں کی کہ وہیں سے ریکنیکٹ کیوں نہیں ہوا. کیونکہ یہ جو وہیں ہے یہ اسپیس کے پلین پہ نہیں ہے, یہ ٹائم کی پلین پہ ہے. آپ وقت میں پیچھے جائیں تو آپ ریکنیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن کیا آپ وقت میں پیچھے جا سکتے ہیں؟ وقت تو آگے چلا گیا. یہ گاڑی کی طرح تو ہے نہیں کہ روڈ کی طرح اسپیس پہ کہ میں 2 فٹ آگے چلا گیا ہوں تو گاڑی 2 فٹ پیچھے کر لوں. آپ جب گاڑی 2 فٹ پیچھے کریں گے تو وقت آگے جا چکا ہے. اب آپ نے اس وقت میں گاڑی پیچھے, آپ اس وقت میں واپس نہیں آئے, اس جگہ پہ تو آ گئے, اس وقت میں واپس نہیں آئے. آپ وقت میں چلیں, میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ چلیں سائنس کہتی ہے کہ ٹائم ٹریول ہے, لیکن ابھی میرے اور آپ کے لیے ٹائم ٹریول پاسبل نہیں. مجھے نہیں آتا ٹائم ٹریول کرنا, آپ کو نہیں آتا. ٹھیک ہے, ابھی ہم کہیں کہ 5 منٹ پہلے جو ہم کہہ رہے تھے ہم واپس چلیں اس پہ, تو میں اور آپ واپس جاگتے ہوئے نہیں جا سکتے. آپ کہہ رہے ہیں ہم سوتے ہوئے واپس چلے جائیں. یعنی سائنس کی ساری ایجادات کے باوجود ہم پچھلے 5 منٹ میں نہیں جا سکتے. تو اس وقت جب ہم نڈال سوئے ہوئے آدھے مرے ہوئے پڑے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم واپس چلے جائیں کسی گیجٹ کے تھرو, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وقت میں آپ واپس نہیں. میں نے گزارش کی نا کہ ایک چائلڈش سا, نہیں چائلڈش نہیں ہے, روح واپس جائے اور وہیں سے شروع کر دے. جی دیکھیں یہ چائلڈش, یہ کتنا ٹیکنیکل آپ نے سوال کیا, یہ بالکل بھی چائلڈش نہیں ہے. کیونکہ سن 2024 کی فلاں تاریخ کو رات اتنے بجے اور اتنے منٹ پہ دریاب ہاشمی سوئے ہوئے ہیں اور ان کی روح کہیں گئی ہوئی ہے, اور وہ 24-25 منٹ چل رہا ہے سفر, جس میں یہ تو کتنے ہزاروں سال کا سفر, 100 سینکڑوں سال کا سفر ہے, کسی کو بھی نہیں پتا. لیکن ہم اس سفر کو اپنا ریئل ٹائم رکھتے ہیں اگر, تو اس ریئل ٹائم میں 20-25 منٹ میں اچانک سے ان کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ کہتے ہیں میں واپس جاؤں. تو وہ 20-25 منٹ میں سے کون سے منٹ میں واپس جائے, کیسے واپس جائے؟ وہ سفر تو وہ وقت تو آگے چلا گیا, وہ واپس جا ہی نہیں سکتے. اور اگر جا سکتے ہیں اور اگر چلے جاتے ہیں, کئی لوگوں کے ساتھ واقعی ہوتا ہے, ہاں کنیکٹ کر بھی جاتے ہیں, کئی لوگوں کے ساتھ واقعی ہوتا ہے کہ سفر وہاں سے دوبارہ سے کنٹینیو ہو جاتا ہے. لیکن وہ اس سن ہجری, اس سن عیسوی میں, ہجری میں نہیں کنیکٹ ہوتا,
وہ اس جگہ کنیکٹ ہوتا ہے جس جگہ پہ روحوں کا بسیرا ہے. کیونکہ روح کے پاس, میں نے آپ کو پہلے بتایا, کیپیبلٹی ہے کہ وہ عالم ارواح میں اس سٹیج میں بھی چلی جائے واپس, اور عالم برزخ میں مرے ہوئے روحوں کو بھی دیکھ کے جنت میں, جہنم میں, وہ کہیں پہ بھی جا کے ایکسیس کر سکتی ہے. اس کے لیے وقت کی قید نہیں ہے. وہ کہیں پہ بھی ٹریول کر کے اپنے مرے ہوئے دادا کو بھی دیکھ سکتی ہے, اپنا آنے والے پڑپوتے کو بھی دیکھ سکتی ہے. لیکن ہم اس وقت کی قید میں ہیں. ہم وقت میں ایسے گھوم پھر کے نہیں کر, سائنس کر سکے تو کر سکے, تھیوریٹیکلی شاید پاسبل ہو, پریکٹیکلی ابھی تک ہم ایسے ڈیلی بیسس پہ نہیں کر سکتے جیسے ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. عام آدمی کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. عام روح کو یہ سہولت بائی برتھ میسر ہے کہ وہ جہاں مرضی وقت میں جائے, جس مرضی سے ملے. اب کہنے کا مطلب کیا ہے, آپ نے پہلا سوال کیا کہ ہم سوئے ہوتے ہیں, روح جانے کہاں ہوتی ہے, اچانک سے ہم وہاں, تو ہم وہیں سوئے ہوتے ہیں. چلیں یوں لے لیں, صبح جب ہم نے الارم لگایا ہوتا ہے آفس جانا ہے تو الارم بجا تو وہ جی کیونکہ آپ اسی بیڈ پہ سوئے ہوئے ہیں, آپ اسی مقام پہ سوئے ہوئے ہیں اسپیس میں. روح آپ کی آپ سے اتنا ہی قریب ہے جتنی وہ ڈائمنشن آپ کے قریب ہے. وہ اس ٹائم ڈائمنشن میں جہاں مرضی جائے گی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج سے واپس کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, واپس تشریف لے کے آئے وہ, تو جو تفصیلات لکھی ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ کنڈی ہل رہی تھی, پانی اسی طرح گر رہا تھا. وقت میں اسی مقام پہ واپس آئے وہ. پانی کا قطرہ بھی اپنے اسپاٹ سے جو گریوٹی میں جو گر رہا تھا اس گرتے گرتے میں وہ واپس آئے ہیں. تو ہم اس دنیا کی قید میں وقت کی گھڑی میں اسی گھڑی میں واپس آئیں گے جس گھڑی میں ہم جدا ہوئے, یعنی جو چل رہی ہے. اگر میں 10 منٹ سویا ہوں تو 10 منٹ کے بعد ہی واپس میری روح آئے گی. 15 منٹ سویا ہوں تو 15 منٹ کے بعد ہی, اور جتنے گھنٹوں کے بعد, پہلے نہیں آ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ میں شام 6 بجے, رات 8 بجے سویا اور شام 5 بجے واپس آ گیا. میں جاگا تو شام کے 5 بج رہے تھے. یہ نہیں ہوا. صحیح. یہ جب ہو جائے, یہ جس کے ساتھ ہو جائے, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ارے مجھے تو یہ کیسا خواب تھا, کیونکہ اس خواب نے تو مجھے ٹائم ٹریول کروا دیا. یہ کب ہوا؟ اصحاب کہف کے ساتھ ہوا, جو سوئے بظاہر کچھ گھنٹوں کے لیے اور جاگے تو کتنے 100 سالوں کے بعد کہ وہ سکہ تک رائج نہیں تھا. رائٹ. اب یہ, اور ان کی جسامت, ان کی حلیہ حالت ویسی کی ویسی تھی جیسی کہ ابھی سوئے ہیں. رائٹ. اب کہنے کا مطلب کیا ہے, یہاں میں یہ ان کا ذکر کیوں کر رہا ہوں, یہ ثابت کیا کرتا ہے اصحاب کہف کا ذکر قرآن پاک میں, کہ پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلائیں فلاں تاریخ کو اور اٹھائیں فلاں 100 سال کے بعد. تو اگر اتنے 100 سال کے بعد پاسبل ہے تو یہ بھی پاسبل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ سلائیں فلاں سن میں اور اٹھائیں اتنے 100 سال پہلے. جیسے ہم نے پچھلے چیپٹر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آدم علیہ السلام سے ملنا ہے, تو وہ کتنے 1000 سال پہلے جا کے ملے ان سے. یہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کے لیے ہم فزیکلی بھی پریکٹیکلی یہ کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کی روٹین ہے کہ آپ لیٹ نائٹ کام کرتے ہیں اور صبح ہو جاتی ہے, پھر آپ صبح کے ٹائم کہیں سوتے ہیں اور دن میں کہیں شام میں اٹھتے ہیں. تو آپ نے تو اپنی باڈی کا سلیپ سائیکل ہی یہ بنا لیا نا. آپ امریکہ کے ٹائم پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی رات ہے جو آنے والی ہے ابھی کچھ گھنٹوں میں. ٹھیک ہے. جو کہ میری صبح ہے. رائٹ. کہ میں عموماً رات میں سوتا ہوں اور صبح اٹھتا ہوں. صحیح. اس لیے آپ کے اور میرے خوابوں کا تعین اسی طرح ہوگا کہ آپ کی دن کی نیند کے خواب کی ویلیو وہ ہوگی یا اس کی سگنیفیکنس اور اس کی تعبیر اس طرح دیکھی جائے گی جیسی میری رات کی نیند کی دیکھی جائے گی. لیکن خواب کو 3 حصوں میں 3 کلاسیفیکیشنز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, جو تعبیر بتانے والے ہوتے ہیں. یا میں پھر آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے یہ بات آپ لوگوں تک پہنچا دوں کہ اب یہاں سے آگے آپ لوگوں نے تعبیر پوچھنی نہیں ہے کسی سے, تعبیر کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے تعبیر کو سمجھنا ہے اپنی خواب کو یا اپنے بچوں کی, کم از کم اپنے بچوں کے خوابوں کو سمجھ لیں جب وہ آپ کو خواب سنائیں, ان بچوں کو جو ٹین ایج تک کے ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کو یہ آپ سکھا دیں کہ بیٹے یہاں سے آگے اب تم نے خواب مجھ سے بھی ڈسکس نہیں کرنا, انلیس کوئی ایسا خواب ہو کہ جس میں کوئی تمہیں ایسا اشارہ ہو جس میں تم ڈر جاؤ کہ کہیں کوئی ایسی چیز تمہیں بتائی گئی ہے کہ جو
تمہیں لگے کہ واجب ہو گیا ماں باپ کو بتانا. یہ تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو ہم اس طرح سے ٹرین کریں کہ ان کو اپنے خوابوں کی سگنیفیکنس کا پتہ ہو. اچھا, خواب کے 3 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا حصہ ہوتا ہے جس میں ہمارے سارے دن کی جو کچھ مصروفیات ہوتی ہیں وہ مصروفیات کا افیکٹ جو ہم سائیکولوجیکلی لیتے ہیں. کچھ چیزیں تو میٹر ہی نہیں کرتی, جیسے اب میں کتنی گاڑی چلا کے دفتر پہنچا تھا, کتنا سفر کر کے, یہ میٹر نہیں کرتا. لیکن جب میں پہنچا تھا جہاں پہ, وہاں پہ میرے ساتھ کیا کیا معاملات درپیش تھے. باس کا موڈ خراب تھا, باس کا موڈ خراب اور ڈانٹ پڑ گئی, یا میں کسی کے خدا نخواستہ جنازے پہ گیا تھا, یا کسی کی شادی پہ گیا تھا, یا کسی کی میٹنگ میں گیا, اس کے افیکٹس رہ جاتے ہیں میرے اوپر. تو یہ جو وہ افیکٹس ہوتے ہیں ان میں کچھ چیزیں کام ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کاروبار ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جو مسلسل چلے آ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک کاروباری آدمی ہے اور اس کا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے, اس نے کچھ سوچا ہوا ہے اور اس میں 2-2 3-3 ماہ لگ رہے ہیں, 2-2 3-3 ہفتے, تو اس کا ایک تسلسل ہوگا جو اس کی سائیکالوجی کو افیکٹ کر رہا ہے. تو یہ جو پہلا خواب کے 3 سیکشنز آپ نے ڈیوائڈ کر دینے ہیں سب لوگوں نے. وہ 3 گھنٹے کی نیند کرتے ہوں یا وہ 10 گھنٹے کی نیند کرتے ہیں, انہوں نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. جو شروع کا ایون 3 حصے ٹیمپریریلی ابھی کے لیے, جب آپ اپنے خواب کا اسٹڈی کرنے کے ماہر ہو جاتے ہیں تب آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ سب سے چھوٹا حصہ آپ نے وہ رکھنا ہوتا ہے جو سب سے ڈیپ سلیپ کا حصہ ہوتا ہے, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ حصہ وہ ہوتا ہے. آپ ایونلی نہیں ڈیوائڈ کرتے اپنے خوابوں کو. پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے کون سے خواب جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں, باقی کون سے خواب ہیں جو میرے دن بھر کی سوچ, میرے شارٹ ٹرم میموری جسے کہتے ہیں. میری شارٹ ٹرم میموری میرے فرسٹ کوارٹر آف ڈریم میں پہ اپلائی ہوتی ہے. میری مڈ ٹرم میموری میری سیکنڈ سیکشن میں, اور میری لانگ ٹرم میموری میرے تھرڈ سیکشن کو ٹچ کرنا شروع کرتی ہے. ان سمپل ورڈس. ٹھیک ہے. اب اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی جو فجر کے, اچھا تم کتنے بجے سوئے تھے؟ جی میں 9-10 بجے سوئے تھا. اور اٹھے کب تھے؟ جی فجر کے ٹائم. تو تمہارا جو فجر کے قریب کا جو وقت تھا اور وہ والا خواب مجھے بتانا, میں اس کی تعبیر بتاؤں گا. عموماً بزرگ لوگ ایسے ڈسکس کیا کرتے تھے خوابوں. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے تینوں سیکشنز مڈ ٹرم, لانگ اور شارٹ ٹرم سے گزر چکا ہے. اب جو خواب آ رہا ہے وہ میٹر کر رہا ہے. اب اس کی روح جو ہے وہ اس کو اشارہ دینے لگی ہے, کیونکہ اب اس کی مائنڈ خالی ہو چکی ہے ان ساری چیزوں سے. اب میں جو اس میں سٹور کروں گی, روح یہ سوچتی ہے, اب جو میں اس میں سٹور کروں گی وہ رہ جائے گا, چاہے اس کا 10% بھی رہ جائے وہ میٹر کرے گا. تو وہ پھر روح اتنی کلیور ہے ہماری کہ اس کو یہ تک پتہ ہے کہ دریاب اٹھائے تو اس کو خواب کا 1/4 حصہ یاد آیا خالی, یا آتا ہی اتنا ہے, تو وہ پھر ڈیٹا ہی ایسے ڈالے گی روح کہ وہ 1/4 میں بھی کتنے میسیجز مجھے کراس کر دے. جیسے ہی میرا تھرڈ سیکشن آف دا ڈریم ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو میری روح کیا کرتی ہے, مجھے وہ اشارے دینا شروع کرتی ہے جس اشارے کو میں بیس کر کے اپنی جاگتی ہوئی زندگی میں چونکوں گا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا. آپ امیجن کریں کتنی دفعہ ہوتا ہے آپ خواب ایسا دیکھتے ہیں کہ آپ کا دن گزر جاتا ہے اس کی سوچ پہ کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھا. ہاں, اور بعض اوقات تو مہینے گزر جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. رائٹ. اب میں خالی اتنا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے جانا تھا کہیں لیکن میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں نہیں جا پایا, تو میری زندگی کا ایک سرٹن تسلسل چینج ہوا ہے جس کو میں امیجن نہیں کر رہا ابھی. اسی طرح جب خواب کا افیکٹ میرے پہ آتا ہے تو میں نے کتنے ہی کام نہیں کیے اس کے سحر میں رام ہے اور میری زندگی کا رخ ہی چینج ہو گیا. یہ روح اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی. صحیح. اس کے بعد اس اشارے کے اوپر میں کتنا چلا, یہ اس کا دوسرا مقصد کی کامیابی ہے. یہ جو میں کہوں نا, پیرنٹس کو بتانا چاہیے, اپنے بچوں کو تربیت کا حصہ بنانا چاہیے کہ تمہارے وہ خواب جو تم نے ڈیپ سلیپ میں دیکھ لی ہیں وہ خواب بہت ضروری خواب ہیں بھیا, ان کو ضائع نہیں کرنا. وہ تمہاری زندگیاں چینج کرنے والے خواب ہیں. ان کو سمجھنا کہ تمہاری روح اللہ کے فضل سے کیا اشارہ دے رہی ہے. تو 3 کلاسیفیکیشنز آف ڈریمز. پہلے اور دوسرے سیکشن کو بے شک آپ عام خواب سمجھیں, ٹھیک ہے. تیسرے سیکشن کو بالکل
بالکل بھی عام خواب نہ سمجھیں، ورنہ یہ خواب آنے بند ہو جائیں گے، ورنہ آپ کی روح آپ سے منقطع ہو جائے گی. وہ کہے گی یہ تو میرے باتوں کو سیریس ہی نہیں لیتا، یہ تو میری زندگی، یہ زندگی خراب کر رہا ہے اپنی، یہ اپنے آپ کو بہت عالم فاضل سمجھنا شروع ہو گیا، جبکہ اصلی علم تو میرے پاس ہے. روح کہتی ہے وہ یہ اس علم کو نہیں لے رہا. اس کو کیا پتہ کہ ٹھیک ڈائریکشن پہ کہ نہیں. میں ہی تو وہ سکس سینس ہوں، میں ہی تو وہ اشارہ ہوں جس نے بتانا ہے کہ ٹھیک رہے. میرے پاس ہی تو ضمیر ہوتا ہے، ضمیر کا بسیرا روح کے پاس ہوتا ہے. ضمیر میں ہی تو ضمیر کے تھرو اس سے کمیونیکیٹ کرتی ہوں کہ بھائی تم ٹھیک رستے پہ کہ نہیں. اس لیے ہمارا روح سے کنیکشن بہت ضروری ہے. یہ جو بار بار علماء اور مشائخ کہتے ہیں نا کہ تمہارا روح کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے، وہ اس لیے ضروری ہے. اچھا دریا بھائی، ایک اور بڑی اہم بات، ابھی آپ نے کہا یہ خواب کی 3 اقسام بتائیں، ایک اور اس میں شاید وہ اس کی ٹائپ میں آتا ہے یا نہیں آتا، الہام کیا ہے؟ خواب والا الہام یا جاگنے والا الہام؟ وہ کہتے ہیں نا میں نے جاگتی آنکھوں خواب دیکھ لیا. الہام وہ والا دو الہام ہے نا. ایک الہام تو ہوگا بھی خواب میں. اچھا ٹھیک ہے، وہ الہام وہ میسج ہے جس کو آپ دونوں کلیئر کر دیں کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹویشن. ٹھیک ہے، جو انٹویٹیو مائنڈ بہت ٹرم یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انٹویشن یا الہام وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ڈائریکٹ اشارہ ہوتا ہے. صحیح. اور وہ عام لوگوں کو نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے وہ عام لوگوں میں ہی خاص لوگ ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ ان کے ماتھے پہ محراب ہونی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا کنیکشن، اللہ تعالیٰ کا ہر انفرادی لیول پہ اللہ انسان سے ایک کنیکشن، فزیکل سائن نہیں ہے کوئی، بس وہ ہے، وہ ڈائریکٹ میسج ہے، روحانیت کا معاملہ ہے. وہ روحانیت کا معاملہ ہے. دیکھیں آپ نے لفظ بھی روحانیت یوز کیا. روح کے تھرو ہی اس کا ایکسیس ملتا ہے الہام کا. ٹھیک ہے. وہی بھی روح کے تھرو ہی ایکسیس ہوتی تھی. جبرائیل علیہ السلام روح کی انفارمیشن میں سے کون سی انفارمیشن کا ایکسیس اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیتے تھے، وہ وہی ہو جاتی تھی. صحیح. کیونکہ روح کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے. اسی لیے چلیں اور بات کہیں اور چلی جائے گی. جو جاگتی آنکھوں میں الہام ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے. شک کی گنجائش کیا ہوتی ہے کہ یہ الہام رحمان کا الہام ہے یا شیطان کا الہام ہے. یعنی پھر ہم اس کو الہام نہیں کہیں گے، پھر ہم شیطانی وسوسہ کہیں گے یا شیطان کی چال کہیں گے. اس لیے الہام کہہ دینا بڑا آسان ہے، لوگ چونک جاتے ہیں. اکثر شعراء میں نے ٹی وی پہ دیکھے ہیں، وہ جوش بیانی میں، جوش خطابت میں کہتے ہیں جی مجھ پہ تو الہام ہوتا ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ بڑے وسوخ سے کہہ رہے ہیں کہ الہام ہوتا ہے. اب 2 شعر آپ سنا دیں تو سمجھ آ جائے گی کہ الہام کی کیفیت ہے اس میں کہ نہیں. کیونکہ کتنے خطرناک شعر مارکیٹ میں آج کل چل رہے ہیں. توبہ استغفار. وہ اس دوسری سائڈ کا الہام ہو سکتے ہیں، وہ رحمان کی سائڈ کا الہام تو نہیں سنا دیتا. آمد کو الہام کا نام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. جی، الہام کیا کہ معتبر کر دیتے ہیں نا. ہاں، میرے خیال میں اس کے لیے مناسب لفظ آمد ہے. وہ آمد ہے کہ مجھے آمد ہوئی تو میں نے شعر لکھ دیا. لیکن وہ درآمد اور برآمد تک کی آمد ہی ہے. اچھا. کیونکہ میں نے یہ بڑا سنا کہ وہ مجھے آمد ہوتی ہے تو میں شعر لکھتا ہوں. دیکھیں میں سچی بات میرا سبجیکٹ نہیں ہے، آپ تو شاعر بھی ہیں. میں یہ کہنے لگا تھا کہ میں سچی بات بتاؤں کہ میں بچپن سے شعر کہہ رہا ہوں اپنے والد صاحب کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے جینز میں اللہ تعالیٰ نے والد صاحب سے ٹرانسفر کی ہے یہ چیز. میں وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ہر شعر آمد تھا. میں نے واقعتاً کتنے ہی شعر پہلے 1-2 اشعار کی آمد کے بعد کریٹ کیے ہیں، غزل کی صورت میں بنے ہیں. صحیح. یہ میری کرافٹسمین شپ ہے، یہ میرا ٹیلنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے، جو میں نے اوور دا ایئرس بہتر سے بہتر کرتا ہوں، کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اساتذہ سے جو سیکھتا رہتا ہوں. وہ کرافٹسمین شپ ہے میری کہ میں شعر کو بیوٹیفائی کیسے کرتا ہوں. خیال کی آمد ہو سکتی ہے، اوکے، تصور کی آمد ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ضروری نہیں ہے. میں تصور میرے دماغ سے بھی اوپر کی طرف جا سکتا ہے، ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عنایت کر سکتے ہیں. میں تو مانتا ہوں اس چیز کو کہ تھاٹ کی ڈائریکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میری تھاٹ کی ڈائریکشن بزنس کے اوپر ہے تو مجھے شعر نہیں نازل ہوں گے، آمد ہوگی. میرے بزنس پلان ملے گا، مجھے آئیڈیا ملے گا، مجھے کانسیپٹ ملے گا. میری تھاٹ کی ڈائریکشن اگر ٹیچنگ ہے تو مجھے کوئی بچوں کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا کوئی اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا یا کوئی نالج مل جائے گا. میری تھاٹ
تخیل آئی شیر کی طرف رہا ہے تو مجھ پہ شیر کی آمد ہوگی, رائٹ. تو آمد کی کا انٹینٹ بھی تو میٹر کرتا ہے کہ اگر میں میل انٹینٹ خدا نہ خاصہ رکھ کے بری نیت سے کوئی چیز سوچ رہا ہوں, میں چوری چکاری پلان کر رہا ہوں, تو وہ آمد ہی ہے نا سو کالڈ, لیکن وہ کس کی طرف سے آ رہی آمد یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آمد نہیں آ رہی, وہ پھر دوسری سائڈ سے آ رہی. سو آمد تو خالی آنے کو کہہ دیا. الہام ہم رب سے جوڑتے ہیں الہامی کتب کی طرح کہ یہ ریولیشن فرام دا لارڈ آلمائٹی, خالق کی طرف سے ایک ہیلپ ہے, اشارہ ہے, ایک ودیت ہے. اچھا دریاب بھائی, اب گفتگو تو ہماری کسی اور سائٹ پہ چلی جائے گی, لیکن میں نے اب کیونکہ لکھا ہوا ہے میں اسکپ نہ کر جاؤں. پوڈ کاسٹ اسٹارٹ ہونے سے پہلے جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو وہاں پہ میں نے آپ سے جب ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ موت سے پہلے مر جانے کا جو تصور ہے, ابھی آپ نے کیونکہ اسٹارٹ کے پوڈ کاسٹ کے درمیان اس کو ڈسکس بھی کیا تو میں نے نوٹ کر لیا کہ اس کے اوپر کلیئرٹی دیں کہ یہ کیا تصور ہے موت سے پہلے مر جانے کا. یہ تصور ہے روحانیت کا, روحانیت کا نہیں ایکچولی تصوف کا. روحانیت جو ہے یہ سبجیکٹ ہے جس کو اسپرچولیزم کے نام سے بڑا مشہور کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اصل میں اسپرچولیزم از ناٹ دا رائٹ ٹرم. اچھا, مسٹسزم از دا رائٹ ٹرم. تو پھر اسپرچولیزم کیا ہے؟ انسان کے بدن میں 5 بیسک اجزاء ہیں. ٹھیک ہے. ایک مٹی, ایک وہ پانی جس سے یہ مٹی گوندی گئی, 2. ٹھیک ہے. تیسری ہوا جس پہ ہم بریتھ کرتے ہیں جو ہماری بدن کا حصہ ہے. صحیح. چوتھی وہ آگ جو نفس کی صورت میں ہماری باڈی کو شیپ دیتی ہے. یہ گیلی مٹی ایک کمہار کی صورت میں ایک برتن کو پکا کرنے کے لیے ہر وقت موجود رہتی ہے, ورنہ ہماری شیپ ہم ڈی شیپ ہو جائیں. یہ نفس اس لیے ضروری ہے. صحیح. یہ ہو گئے 4 ایلیمنٹس, ارتھ, واٹر, ونڈ اینڈ فائر. صحیح. اور جو 5th ایلیمنٹ ہے وہ ہے روح. اوکے. یہ 5 ایلیمنٹس ہیں میرے اندازے میں, جو میں نے میرے مطالعے کے مطابق جو انسان کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. چھٹا ایک عنصر جس کو ضمیر کہتے ہیں وہ ایڈیشنل ایک ایسپیکٹ ہے روح کا. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, جو نفس ہے وہ اسپرٹ ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں نفس بھی ورڈ یوز ہوا ہے اور روح ورڈ بھی یوز ہوا ہے. اور میں نے جتنی تفاسیر پڑھی ہیں ان سب تفاسیر میں جو میرا اختلاف رائے اسٹیبلش ہوتا ہے جب بھی کسی بھی مفسر سے, آئی ہیو دا رائٹ, میرے پاس یہ حق ہے کہ میں اختلاف رائے رکھوں. میں خود الحمدللہ تفسیر لکھ رہا ہوں اور تصوف کی روشنی میں تفسیر لکھ رہا ہوں, بائبل کی بھی اور قرآن پاک کی بھی. میرا سفر جو ہے وہ بائبل سے شروع ہوتا ہے اور قرآن پاک تک ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کریں کہ میں وہ تفسیر منظر عام پہ لا سکوں اپنی زندگی میں. تو میں نے مختلف مفسرین کی تفاسیر کی روشنی میں اپنے اعتراضات, اپنے مقدمات سامنے رکھے ہیں کہ میرے اندازے میں روح کا استعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں جہاں کیا ہے وہاں باقاعدہ روح کا ذکر ہے اور روح کے ہی پیرائے میں اس کو دیکھا جائے, اور جہاں نفس کا ذکر ہے وہاں نفس کے ہی پیرائے میں دیکھا جائے. تو اسپرچویلٹی جو ہے یا اسپرچولیزم جو ہے وہ نفس ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے. میں اس کو علم النفس کہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور روحانیت جو ہے وہ روح ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے. میں صرف اس کو تصوف کہتا ہوں, میں اس کو صوفیزم کہتا ہوں. سو میں اسپرچویلٹی کو یا اسپرچولیزم کو اور صوفیزم کو 2 سیپریٹ سبجیکٹس کہتا ہوں. صحیح. علم روحانیت اور علم النفس, یہ 2 مختلف چیز ہیں. تصوف علم النفس کے اوپر زور دیتا ہے اور روحانیت کے اوپر زور دیتا ہے, اور نفس کو فنا کرنے کے اوپر زور دیتا ہے. وہ کہتا ہے نفس کو فنا کرو گے تو روح کا ایکسس ملے گا. یہ میں اپنی رائے نہیں دے رہا, اکثر میں نے دیکھا ہے کامنٹس میں لوگ یہ
اعتراض کرتے ہیں کہ زریاب ہاشمی یہ کس قسم کی دین کی گفتگو کر رہا ہے, مذہب کی. میں دین مذہب کی گفتگو نہیں کر رہا, میں ان علوم کی گفتگو کر رہا ہوں جن علوم کے سوال آپ میرے سامنے رکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کہا مرنے سے پہلے موت, تو مجھے باہو کا ہی شعر یاد آتا ہے کہ مرن تھی پہلے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو, کہ میں اپنے ڈیزگنیٹڈ ٹائم جو مجھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے, متعین وقت ہے میرا, اس کے اندر میں نے اس معرفت کو حاصل کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ میں مر جاؤں. اگر میں مر گیا تو مجھے معرفت نہیں ملی, وقت میرا گزر گیا, ضائع ہو گیا وقت. یہ جو ہم نے پچھلے سوالوں میں ڈسکس کیا کہ جب ہم تصور کیے گئے ہیں تو اس تصور کی معرفت کیسے آئے گی. اس تصور کی معرفت تصوف اپنے انداز میں دیتا ہے. اب آپ کا سوال چونکہ تصوف کے پیرائے میں, تو میں تصوف میں اس کا جواب دوں گا. سائنس کا سوال ہوگا تو میں سائنس کے جواب دوں. تو اس کا جواب ہی تصوف میں ہے کہ, اور وہ کیا ہے کہ میری موت واقعہ نہ ہو جائے کہیں, اس سے پہلے مجھے معرفت ربی لینی ہے. اور معرفت ربی کیسے ملے گی کہ میں مرنے سے پہلے ہی موت کا ذائقہ اچیو کر لوں. اب یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک حدیث قدسی ہے جو آپ اپنے اس ڈیوریشن میں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, وہ پلیز پلے کر دیجئے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس کا ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں. وہ بڑی خطرناک حدیث ہے اور وہ صحیح بخاری میں ہے, اس لیے اس سے پیچھا بھی نہیں چھڑایا جا سکتا. اس حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے, کہ میرے اولیاء کو برا مت بولو, میرے اولیاء سے دشمنی مت کرو, ورنہ یہ حدیث قدسی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ڈائلیکٹ میں, حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈائلیکٹ میں جو حدیث آئی ہے, میرے اولیاء سے دشمنی مت کرو ورنہ میں تمہارے خلاف جنگ میں اتر آؤں گا. توبہ استغفار. یعنی اب جوش خطابت میں کتنے ہی علماء اولیاء کے بارے میں جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے علماء ہونے کا ایک مقام ہے, ایک سٹیچر ہے, ان کو عالم ہونا چاہیے اس حدیث کا بھی, کہ کہیں آپ جوش خطابت میں جو فیک اولیاء کی گفتگو کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اوریجنل اولیاء کو کہیں ٹچ نہ کر جائیں. یہ بڑی تھن لائن ہے. صحیح. کیونکہ حدیث قدسی کہہ رہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ خود جنگ میں اتر آئیں گے تمہارے خلاف. اور کوئی باشعور شخص, وہ کہتے ہیں نا جس نے سود لیا وہ اللہ کے خلاف جنگ میں کھڑا ہوا, یہ چھوٹا معاملہ ہے کیونکہ آپ اللہ کے خلاف جنگ میں کھڑے ہو رہے ہیں. اولیاء کے ساتھ اینیموسٹی کی تو اللہ تعالیٰ آپ کے خلاف جنگ میں کھڑے ہو گئے, یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے. اور یہ حدیث کا مفہوم آگے چل کے بڑی خوبصورت 2-4 میں باتیں کروں گا. یہ توجہ طلب بات ہے. اس حدیث کو جب آپ ڈالیں گے اسکرین پہ تو آئی وانٹ ایوری لسنر ویور کہ وہ اس حدیث کو ایک دفعہ پڑھے ضرور, اس کی گریوٹی کو سمجھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اب میں مفہوم بتا رہا ہوں کیونکہ وہ تھوڑی لمبی حدیث ہے, وہ مجھ سے محبت میں, میرا ولی مجھ سے محبت میں اور میری اتباع میں اتنا مائل ہو جاتا ہے کہ مجھے وہ اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ نہیں سن رہا ہوتا, وہ میں سن رہا ہوتا ہوں. پھر وہ نہیں بول رہا ہوتا, وہ میں بول رہا ہوتا ہوں. پھر یہ اس کے ہاتھ نہیں ہیں, وہ میرے ہاتھ ہیں. اس کے پاؤں نہیں ہیں, وہ میرے پاؤں ہیں. دین اٹ از دیٹ تھیوری. اب یہ میری بات سب سننے والے غور سے سنیں, یہ تصوف کی تھیوری ہے جو میں بتانے لگا ہوں. میرے خلاف ویڈیوز بن رہی ہیں کچھ کسی چھوٹے سے ادنا سے حلقے میں کہ زریاب ہاشمی ٹیسٹ تھیوری کے نام پہ کسی قسم کا ایک نئے دین کو پروموٹ کر رہا ہے. ٹیسٹ تھیوری تصوف کی تھیوری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے تھرو اس حدیث کے مطابق سن رہے ہیں, بول رہے ہیں. ہاتھ میرے ہاتھ ہیں, پاؤں میرے پاؤں ہیں. So it is God himself through the awliya acquiring the taste of everything. اب اس حدیث کا سب سے خطرناک اور سب سے خوبصورت حصہ, اس حدیث کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ میں اس کو سب کچھ دے دیتا ہوں جو وہ مانگتا ہے. ایک چیز ہے جو دیتے ہوئے مجھے افسوس ہوتا ہے. کیوں؟
کیونکہ وہ چیز اس کو اچھی نہیں لگتی, اور وہ ہے موت. مرن تھی پہلے مر گئے باہو. اب آپ نے سمجھنی, آپ کے سوال کو میں سوال کی طرف جانے لگا ہوں. عاشق اپنے عشق کی انتہا میں جہاں تک چلا گیا ہے کہ حدیث قدسی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جنگ میں اتر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میں سب کچھ کر رہا ہوں, وہ نہیں کر رہا. تو عاشق کہتا ہے کہ یہ سارے ٹیسٹ تو میں ایکوائر کر لیتا ہوں آپ کے لیے, دکھ بھی, درد بھی, یہ تلف بھی, یہ فنا بھی, یہ سب, لیکن میں موت کا درد, موت کی تکلیف کیسے آپ کو آنے دوں. یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ایک چیز اس کو پسند نہیں ہے, موت. کیونکہ اس لیے نہیں کہ وہ موت سے ڈرتا ہے, اس لیے کیونکہ اب اس کے ہاتھ اور پاؤں اگر رب بن چکے ہیں تو موت کی تکلیف وہ اپنے معشوق کو پہنچانا نہیں چاہ رہا. وہ کہہ رہا ہے یہ تکلیف میں کیسے آپ تک پہنچاؤں, یہ رنگ میں کیسے دکھاؤں آپ کو. یہ اس حدیث کی خوبصورتی دیکھیں. اب میں حدیث کی روشنی میں تصوف کی آپ کی بات کروں. مرن تھی پہلے مر گئے باہو, کہ میں ایک ایسے مومنٹ میں آ گیا, ایک ایسے پل میں آیا کہ جس پل میں مجھے موت سے پہلے موت واقع ہو گئی. میں مر گیا, فوت ہو گیا میں اس کی گریوٹی کو سمجھتے ہوئے کہ یہ میں کیا دینے لگا ہوں اپنے رب کو, یہ کیا چیز میرے توسط سے اس تک پہنچنے لگی ہے, یہ تکلیف میں کیسے دوں گا. میں اس محبت میں مر گیا. کہ آپ کو میں ریلیٹیبل اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک باپ کو اپنے بچے کا نعوذ باللہ استغفر اللہ جنازہ جب اٹھانا پڑتا ہے, یہ محرم کا سما آ گیا ہے, صحیح, تو جب باپ نے بچے کو اٹھایا ہے تو مرن تھی پہلے مر گئے باہو کی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ مجھے تو موت سے پہلے موت سے بڑا غم دے دیا جب میں نے اپنے بچے کے لاشے کو اٹھایا. یہ وہ محبت کی انتہا ہے جس پہ حسین علیہ السلام موجود ہیں. یہ وہ محبت کی انتہا ہے کہ میں سب کچھ آپ کو, میرے توسط سے آپ وہ سب کچھ دیکھ لیں, لیکن یہ درد, یہ تکلیف میں آپ کو کیسے دکھاؤں, کہ میں بچے کی لاش کا غم کیسے دکھاؤں آپ کو. میں علی اکبر اٹھا رہا ہوں, میں کیسے اٹھاؤں. میں علی اصغر ہاتھ میں ذبح ہونے دے رہا ہوں, یہ دکھ, یہ غم میں کیسے دوں. یہ وہ مومنٹ میں نے اٹ موسٹ بتا دیے ہیں جو حسین علیہ السلام کے کیس میں بتائے ہیں. تصوف کی لائٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تصوف یہ اس لیول کی معرفت کی گفتگو کرتا ہے. تصوف اب وہ معرفت کسی کے نصیب میں نہ آئے, تصوف کی ہی معرفت نہ آئے. چھوڑے, میں تو رب کی معرفت کی بات کر رہا ہوں, میں تو اپنے ہونے جینے مرنے کی معرفت. تصوف کی کسی کو تفہیم نہ ہو, معرفت تو بہت آگے کا سفر ہے. تو وہ تو بیچارہ تصوف کی بھی دھجیاں ہی اڑائے گا, اور وہ تو بیچارہ اس کانسیپٹ کو ہی غلط کرے گا نا. تو ایک محقق کیا کرتا ہے جب وہ اس گہرائی میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ارے یہ روحانیت اور تصوف کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر اتنی بڑی بڑی ہستیاں آ کے یہ پریکٹس کر کے گئی ہیں, جس کو ہم کتب میں پڑھ کے کہتے ہیں کہ ارے یہ کیا لکھا ہوا ہے, آل فال, نعوذ باللہ استغفر اللہ. اچھا دریاب بھائی, آخر میں اب کچھ سوالات ایسے ہیں جو کہ جب اب سے میرا سیکنڈ پوڈ کاسٹ ڈیسائیڈ ہوا تو پہلے پوڈ کاسٹ کو کیونکہ بہت سارے میرے دوست بھی دیکھ چکے تھے, ہماری آڈینس بھی دیکھ چکی, تو انہوں نے کچھ سوالات دے دیے کہ جب بھی آپ کی دریاب ہاشمی صاحب سے دوبارہ پوڈ کاسٹ ہو تو آپ پلیز یہ سوالات ان سے لے کے, ان سوالات کے جوابات لے کے ہم تک پہنچا دیجیے گا. اچھا, ایک سوال یہ ہے جی کہ تقدیر اور تدبیر میں کیا فرق ہے؟ یہ ویسے لاسٹ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا, تقدیر ڈسکس کیا تھا جی. ہاں, تدبیر اور تقدیر میں کیا فرق ہے, یہ ذرا واضح کر دیں اس کو. اچھا, یہ سوال بڑا خوبصورت ہے اور میں کوشش کروں گا کہ جو مجھ پہ جو آپ کا سوال اترا ہے میں اس کو اسی خوبصورتی سے بیان کروں. صحیح. ارواح میں ہم, عالم ارواح میں ہم موجود ہیں اور ہمارے سامنے دنیا کا ایک منظر رکھ دیا گیا ہے. صحیح. کیونکہ ہم 2024 میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم دنیا کے ایسے سیکشن کو میں آئے ہیں جو اینڈ آف ٹائمز کا سیکشن ہے. ٹھیک ہے. بقول احادیث کی کتب کے اینڈ آف ٹائمز کا سیکشن. ایک وقت ایسا تھا
جو بگننگ آف ٹائم کا سیکشن تھا. صحیح. تو عالم ارواح کی کچھ روحیں ایسی تھیں جو اس وقت کے منظر کے مطابق اتر رہی تھیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے بات سمجھنی ہے, کتنی خوبصورت بات ہے یہ تقدیر اور تدبیر کی. اب جو میں یہاں سے آگے کی گفتگو کروں گا یہ وہ گفتگو ہے دیٹ چینجڈ مائی لائف. آج میں جس شعور کے مقام پہ ہوں, میں نے اس پہ شعر لکھا ہوا ہے کہ از سرے دورے جنوں بعد از شعور, از سرے دورے جنوں بعد از شعور, مرحلہ مشکل بجا آخر عبور, دیدائے تر شامل پسماندگان, دیدائے تر شامل پسماندگان, دل معطر عشق حامل من طہور, ابتدائے لاپتہ حق جاویداں. یہ جو اب ہم گفتگو کرنے لگے ہیں, ابتدائے لاپتہ حق جاویداں, انتہائے داستاں حسب شعور. یہ تقدیر و تدبیر پہ آئے گی بات. مضطرب عاشق یہاں محو فغاں, مضطرب عاشق یہاں محو فغاں, منتظر اشواق کجا وقت ظہور. اور آخری شعر ہے گور ہی زریاب زیب تن بدن, گور یعنی قبر, گور ہی زریاب زیب تن بدن, یک زباں خوش آمدید اہل القبور. اب آپ کے اس سوال سے مجھے اپنی زندگی کا سب کچھ خلاصہ یاد آ گیا جو ان 5-6 اشعار میں نے بیان کیا. کیسے؟ جب ہم ارواح میں تھے تو میں آپ کو ایک ایسے منظر پہ لے کے جاؤں گا جس منظر نے اس پوری دنیا کی تقدیر ڈیزائن کی ہے. صحیح. میں بڑے دعوے سے ہی بات کر رہا ہوں. آج کی اور آنے وقت کی قیامت تک کی دنیا جس منظر نے ڈیزائن کی ہے تقدیر اس کی, وہ منظر ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی عزیز ترین چیز قربان کر دو, اور وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ میری عزیز ترین چیز تم ہو, اور اب تمہاری قربانی کا حکم آ گیا ہے, وقت آ گیا. صحیح. سوال میرے دل میں یہ ہے کہ تمہاری ولادت سے قبل اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا ایک بیٹا ہوگا اسماعیل, جس میں سے جس کی آل میں سے احمد علیہ السلام نے آنا ہے. یہ لمحہ فکریہ دے رہا ہوں میں سننے والوں کو. ہم عالم ارواح میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب تصور کریں, ہم سب عالم ارواح میں بیٹھے ہیں اور یہ منظر دنیا میں ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ بھی اللہ کا حکم تھا, یہ بھی اللہ کا حکم ہے, آپ بسم اللہ کریں اور چھری چلائیں. اب چھری چلنے لگی ہے, ہم سب عالم ارواح میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں, اور اچانک سے آواز آتی ہے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. تو ہم کہتے ہیں ارواح میں, ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. ہم چونک گئے ہیں اور دیکھا ہے کہ ایک روحوں کا ایک قافلہ ہے, وہ چلا آ رہا ہے اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں حسین علیہ السلام, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی روک دیں, میں اپنے آپ کو اور اپنے پورے کنبے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام قربان ہو گئے تو احمد علیہ السلام کیسے آئیں گے. وہ حدیث ہے نا, حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آج میں آپ کو اس حدیث کا ذریعہ ہاشمی کا مفہوم بتا رہا ہوں. یہ کسی کتاب سے آپ کو نہیں ملے گا, اس لیے جس نے اعتراض کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے, میری زندگی اس پہ بیسڈ ہے کہ حسین علیہ السلام نے یہ قربانی ارواح میں کال کی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں اپنے آپ کو, اپنے پورے کنبے کو قربان کر دوں گا,
اسماعیل علیہ السلام کی قربانی روک دی جائے. یہ وہ مقصد انہوں نے اپنے لیے کال کیا تھا, پرپز آف لائف اپنا, اور انہوں نے وہ پورا کیا آ کے. اور آقا علیہ السلام نے حدیث میں بھی کہہ دیا کہ حسین مجھ سے ہے, میری بیٹی کا بیٹا ہے. میں حسین سے ہوں اس لیے کہ حسین نے وہ قربانی کال کی تھی, تو اسماعیل علیہ السلام کو ریموو کر دیا گیا تھا اور دمبا آ گیا تھا, اور ان کی آل سے احمد علیہ السلام آ گئے تھے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا, اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اقبال پہ بھی یہ بات اسی طرح اتری ہے جیسے مجھ پہ اتری ہے. میں شاگرد ہوں اقبال کا, تو میں تو زندگی اس پہ بیس کرتا ہوں کہ ارواح میں زریاب ہاشمی نے بھی اسی طرح کسی منظر نامے میں 2024 کے اس صدی میں, اس ایرا میں کوئی منظر نامہ دیکھا تھا اور کہا تھا کہ میں قربانی کال کرتا ہوں اپنی اور اپنے پورے کنبے کی, اس سن میں آؤں گا اور اس وقت کے یزید کے سامنے اپنے اور اپنے پوری نسل کو قربان کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. یا کوئی ایسا اتنا بڑا مقصد اپنے لیے تعین کیا تھا اس کا. اب میں یہ ویورز کو آپ کے کیا بتانا چاہتا ہوں, آپ ایسے ہی دنیا میں نہیں آئے, آپ باقاعدہ وہاں پہ میثاق کر کے اللہ تعالیٰ سے آئے ہیں. آپ باقاعدہ اتنا بڑا پرپز لے کے آئے ہیں کہ جس پرپز کو دیکھنے کے لیے فرشتے ہمتن گوش ہیں کہ یہ کیا کرے گا, کب کرے گا, کیسے کرے گا. اشارے تک دیتے ہیں اس کو, اس کی نیت کی بیس کے اوپر, نیت کے خلوص پہ, کہ یہ اس رستے پہ چلے جو اس نے مقصد وہاں کال کیا تھا. اب وہ کوئی بھی بڑا شخص لے لیں, دیکھیں ہسٹری میں میں جناح کی اگزامپل دیتا ہوں کہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ڈاکٹر کا آنا بند کر دیا جب ان کو پتہ چلا کہ یہ باہر جا کے اخبار کے نمائندوں کو بتاتا ہے کہ جناح مرنے والے ہیں. یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ وی ور ٹو نو دیٹ جناح از ٹو ڈائی ان 1948 وی وڈ ہیو ڈیلیڈ دی انڈیپینڈنس. اینڈ جناح واز آن اے سوئسائڈل مشن. وہ الگ بات ہے کہ ان کو قتل بھی کر دیا گیا, وہ ہم پھر کسی پوڈ کاسٹ میں یہ ڈسکس کریں گے. وہ سوسائڈل مشن پہ کیوں جڑ گئے تھے, کیونکہ ان کا پرپز بیکیم لارجر دین لائف, کہ میری جان جاتی ہے جائے, اب یہ مقصد نہیں رکنا چاہیے. کیونکہ ان کے شعور کے مطابق ارواح میں انہوں نے اپنے لیے اس مقصد کا تعین کیا تھا, اور وہ اترے تھے آج سے 100 سال پہلے اسی ایریا میں 1876 میں. لیکن یہ وہ ٹائم تھا 1924 کا جہاں سے شفٹ آف ہز میجر لائف شروع ہوتا ہے اور ان کا مقصد عیاں ہوتا ہے ان کے اوپر. اسی طرح اب میں نے حسین علیہ السلام کی بھی آپ کو اگزامپل دے دی, زریاب ہاشمی کی بھی اگزامپل دے دی کہ وہ بھی ایسے ہی نہیں اترا تھا. وہ الگ بات ہے کہ وہ بھول جائے اور وہ کنارہ ہو جائے اپنے اصلی مقصد سے, لیکن وہ باقاعدہ اس لیول کے گریٹ مقاصد لے کے اترا ہے, اور وہ اپنے آپ کو وقف کرے گا تو فرشتے بھی اس کو خوابوں میں وہ ایکسیس دیں گے کہ اس کو وہ اشارے ملیں کہ وہ ٹھیک رستے پہ رہے, اور وہ چیزوں کا اس کو پتہ چلتا رہے. وہ ارواح سے لے کے برزخ تک سب کچھ اس کو دکھائیں, اس کو خواب کے تھرو دا 3rd سیکشن آف خواب میں اس کو اشارے دیتے رہیں. وہ اٹھے, وہ کہ تعبیر مجھے کوئی کیا بتائے گا, مجھے معرفت ربی چاہیے, مجھے معرفت انسانی چاہیے, مجھے خود ہی پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ رب اشرح لی صدری کرے گا اور میرا روح کا ایکسیس مجھے مل جائے گا, اور میں اپنے مقصد کو پہنچوں گا. اور میں بھی اپنے کنبے کو اسی طرح اللہ کی راہ میں قربان کر کے کہوں گا کہ یہ میری قربانی ہے. حسین علیہ السلام نے ایسے اپنا خون مبارک پھینکا تھا آسمان پہ اور کہا تھا یہ ہے میرے عشق کی انتہا. کس کا خون مبارک؟ حضرت علی اصغر کا خون مبارک آسمان پہ اچھالا تھا, یہ ہے میرے عشق کی انتہا. اسی طرح کیس جب لیلا سے ملنے آیا تھا تو لیلا بیلکنی میں کھڑی ہوئی تھی اور کیس کو پتھر پڑ رہے تھے. تو جب اس کو سر پہ پتھر لگتا ہے تو سر سے خون پھوٹ پڑتا ہے, تو ایسے ہاتھ میں خون اٹھاتا ہے اور لیلا کی طرف اچھالتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے میرے عشق کی انتہا. تو لیلا بیلکنی سے چھلانگ مار دیتی کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. رائٹ. ایک اور سوال ہے, احساسات اور جذبات کا یہ جو سامنے آ رہے تھے ابھی, یہ سورس کیا ہے؟ مطلب کسی بھی انسان کی زندگی میں احساس اوریجنیٹ کہاں سے ہوتے ہیں؟ اوریجنیٹ کہاں سے ہوتے ہیں؟ واہ 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 واہ, خوبصورت سوال ہے. میرا ذاتی ماننا ہے کہ یہ اس تصور کی پیداوار ہیں جس تصور پہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی کو بیس کرتا ہے.
مثال کے طور پہ صحیح. باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا کسی امتحان میں کامیاب ہو جائے. یہ اس کی خواہش نے ایک تصور کو جنم دیا. ٹھیک ہے. یہ ایک خواہش بیسڈ تصور. اب بیٹا اتنا نہیں پڑھ رہا جتنا والد صاحب چاہ رہے ہیں, جتنا والد صاحب پڑھا رہے ہیں اس کو. اچھا, پڑھ لے. وہ کہہ رہا ہے پاپا پڑھ لیا میں نے. اور نہیں پھر پڑھ لے. پاپا میں 2 دفعہ کتاب ختم کر چکا ہوں, ابھی پڑھا ہے ابھی اور پڑھ لے. ٹاپ ہی کرنا تو نے, جے تو فیل ہویا. اب اس کے ایکٹ کا امپیکٹ آ رہا ہے باپ کے پاس. باپ کے دل پہ شاک ویو بن کے ٹکرائے گا اس کا فیلئر, اور باپ کے دل کو منور کرے گا خوشی سے اس کی سکسیس. تو احساس اور جذبات کسی سے منسلک کسی اور شخص میں کسی کی کامیابی یا ناکامی کے اثرات کس لیول پہ ہارٹ اٹیکس تک ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کہ باپوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے دیکھا ہے ہم نے ہماری کالج لائف میں, جب بیٹے میڈیکل میں پاس نہیں ہوئے. ہمارا دور ایسا تھا, یا ڈاکٹر بنتے تھے یا انجینئر بنتے تھے, لائر بھی نہیں بن سکتے تھے. ہاں جی. تو ہم نے اپنے دوستوں کے باپوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے دیکھا ہے. کیوں؟ بیٹا میڈیکل کالج میں نہیں, میرٹ پہ نہیں آیا. اب یہ کون سا احساس ہے, یہ کون سے جذبات ہیں جس کا بچے کو اپنی نادانی میں, اپنی ایڈلیسنس میں, اپنی کم عمری میں ادراک ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ میرے اس ایکٹ کے اوپر اتنا افیکٹ کیوں لے رہا ہے. کیونکہ وہ جو تصور ہے نا محبت کا, اس نے ایک سما جنریٹ کر دیا ہے جس کے اندر وہ باپ دن رات ہے. اب یہ ایک ایگزامپل آپ کسی پہ بھی فٹ کر لیں. صحیح. عاشق معشوق پہ فٹ کر لیں. عاشق کی معشوق کے ساتھ جو جذبات ہیں, احساسات, وہ اس کی محبت سے منسلک ہیں. اس تصور آف دا کانسیپٹ آف دیم بینگ ٹوگیدر اس سے منسلک ہے. جس طرح باپ بیٹے کے تصور میں, محبت کے تصور میں لے کے چل رہا ہے, یا کوئی شخص یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تصور کیا ہوا ہے انسان کو نائب کی صورت میں, تو کتنا اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار کر رہے ہیں جب وہ قوموں کو الٹ رہے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس قوم کو آپ کیسے کیوں الٹ رہے ہیں, اس میں تو عابد زاہد لوگ ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں شروع ہی ان سے کرنا ہے. یہ جذبات کی کون سی گاڈلی انتہا ہے. ہاں جی. یہ احساس کی کون سی گاڈلی انتہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کیوں, اور ریکویسٹ کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, مت کریں. اب انسان کے جذبات, انسان کی ایکٹ سے اللہ تعالیٰ اپنے, اب پتہ نہیں یہ کہنا بھی کئی لوگوں کو غلط لگے گا کہ ذریعہ آپ یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں, لیکن آپ غصے کا اظہار دیکھیں قرآن پاک میں, آپ محبت کا اظہار دیکھیں قرآن پاک میں, جب وہ اپنے پیاروں کا ذکر کر کے مقربین کا ذکر کر رہے ہیں, ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں, ان اے وے بتا رہے ہیں کہ یہ جنت کے لوگ ہیں, یا یہاں سو مچ سو کہ اطاعت کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ان لوگوں کے نبیوں کے ساتھ بٹھا دوں گا, صدیقین کے ساتھ بٹھا دوں گا, شہداء کے ساتھ بٹھاؤں گا. یہ محبت کے جذبات اور احساسات کی عکاسی ہے آیات کی صورت میں, اور یہ رب کی ہے, اور وہ ریلیٹیبل بھی رکھ رہا ہے کہ انسان کو سمجھ آئے کہ میں کس جذبے کو ابھار رہا ہوں اس کے, تاکہ وہ سیدھے رستے پہ آ جائے. یہ سب ایک تصور سے اوریجنیٹ ہو رہے ہیں, آئی بلیو سو. اور وہ تصور فقط محبت کا ہے. اس تصور میں جو بیس ہے وہ محبت کی ہے, جس کے جہاں سے احساس اور جذبات اوریجنیٹ ہوتے ہیں. دیٹس واٹ آئی بلیو ان. تو یہ کنکلوڈ یہاں پہ ہوا کہ جو محبت ہے وہ سورس ہے ان جذبات کا. آخری سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ انزائٹی اور ڈپریشن, اب یہ پتہ نہیں کیوں سوال ہم نے لے لیا کہ
یہ کنیکٹ نہیں کر رہا ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کو باوجود اس کے. ایکچولی کر رہا ہے. اچھا کر رہا ہے. انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے یہ کیا در حقیقت بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور حالت میں چلا جائے تو اس صورت میں جو ہے وہ جنم لیتا ہے انزائٹی اور ڈپریشن. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے ایمان کمزور حالت میں چلا جائے. ہاں جی, ایمان کی کمزوری کسی شخص کی یا دین یا سے دوری جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے. تو آپ بھی اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ آج کل تو ہر تیسرا چوتھا شخص جو ہے وہ کمپلین کر رہا ہے. اچھا, یہ بڑی آپ کی اس بات سے مجھے ایک خوبصورت بات یاد آ گئی اس سوال کے کانٹیکسٹ میں, وہ لیکن میں جواب پہ اس کے بعد میں آتا ہوں, کیونکہ یہ بڑی خطرناک بات کی ہے کسی نے, جس نے بھی کی ہے, کہ ایمان کی کمزوری انگزائٹی کو جنم دے سکتی ہے. کیونکہ انگزائٹی تو انبیاء علیہ السلام نے بھی دیکھی ہے. اس لیے یہ بات کرنا مجھے بڑے خطرناک لگی بات کہ انگزائٹی کو ایمان کی کمزوری سے جوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے یہ تک پڑھا ہے, جب مجھے میں انگزائٹی کا پیشنٹ رہا ہوں ایک ٹائم پہ. ٹھیک ہے. تو مجھے کوئی حل نہیں ملتا تھا سوائے اس کے کہ مجھے اسپتالوں میں لے کے جایا جاتا تھا اور مجھے انجیکشنز لگتے تھے اور سلا دیا جاتا تھا اور کچھ. صحیح. تو اس وقت میں نے ایک قصہ پڑھا مولا علی سے ریلیٹڈ, کہ ایک دو مولا علی کو بائی ڈیفینیشن, اصل میں وہ کیا تھا, ڈیفینیشن یہ تھی کہ ان کو انگزائٹی اٹیک ہو گیا, اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے غم ہو رہا ہے, دکھ ہو رہا ہے عجیب سا, جو بائی ڈیفینیشن انگزائٹی اور ڈپریشن کی کیفیت تھی. اور مولا علی جیسا پاورفل آدمی جن کے سامنے دیو بھی دیو نہیں ہے, وہ ایک سرٹن سچویشن میں آئے ہوئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قریب بلایا اور ان کے کان میں اذان دی. اچھا. میں نے یہ پڑھنا تھا, میں نے ایک ایپ انسٹال کی اور جب اذان ہوتی تھی میں کان سے لگالتا تھا, اور میرے ہفتے میں انگزائٹی دور ہو گئی جو ڈاکٹروں نے سال ہر سال دور نہیں کر سکے. تو یہ ایک میں ٹپ دے رہا ہوں نان مسلمس کو بھی. کیوں نان مسلمس کو؟ کیوں؟ کیونکہ میرا اتفاق ہوا ہے ابراڈ جانے کا, یورپ میں اور امریکہ میں, وہاں مسجدوں میں اذانیں نہیں ہوتی, تو پورا ویسٹ اینٹی ڈپریسنٹ کھاتا ہے. ہم کتنے برے حالات میں ہیں, ویسٹ غش کھا کے مر جائے اگر ان کو یہ حالات دکھائیں ہم, لیکن مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں تو پورے معاشرے کا انگزائٹی لیول بیلنس ہوتا رہتا ہے. پتھر پہ اینٹ پہ سر رکھ کے سو رہا ہوتا ہے سکون سے پاکستانی, کیونکہ مسلمان ممالک کا, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا, مسلم کنٹریز, کیونکہ اذان اس کے انگزائٹی لیول کو بیلنس کر رہی ہے سوسائٹی لیول پہ. یہ اتنی بڑی ٹرک میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے کرامت رکھی ہوئی ہے اذان میں. اور یہ مسجدوں میں اذان, جو کوئی پوچھے نہ کبھی کہ جی مسجدوں میں اذان کیوں ہوتی ہے, کوئی نان مسلم پوچھے تو اس کو یہ جواب بڑے خوبصورتی سے میں دیتا ہوں کہ اس لیے تاکہ ہمیں اینٹی ڈپریشن نہ کھانی پڑے. نماز یہ پڑھے نہ پڑھیں, انگزائٹی لیول ان کے بیلنس رہیں, خودکشیاں نہ کر رہے ہوں یہ. ورنہ جن حالات میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, ہر دوسرے گھر میں خودکشی ہونی چاہیے. سو یہ تو ہو گئی بات انگزائٹی کے علاج کی. لیکن ایمان کی کمزوری کو میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ انگزائٹی تو آپ یقین کریں ایمان کی پیک پہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا. کیونکہ انگزائٹی ایک سائنٹیفک ٹرم ہے, میڈیکل ٹرم ہے, اس میں دل باقاعدہ بند ہو جاتا ہے, آپ کو گھٹن ہونا شروع ہوتی ہے, سانس بند ہو جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے آپ مر جائیں گے. اب اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کیا ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک حصہ ہے جو نیگیٹو تھاٹس کو کاؤنٹر کرتا رہتا ہے ہر وقت. اگر اس حصے کو بند کر دیا جائے تو وہ نیگیٹو تھاٹس ہمیں کھا جائیں, وہ اتنی خطرناک کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا. میں میڈیکل ٹرمز نہیں یوز کرتا تاکہ سب کو آسانی ہو جائے. وہ ایک حصہ ہے جو کاؤنٹر کرتا ہے نیگیٹو تھاٹس کو. انگزائٹی کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے, وہ حصہ ویک ہو جاتا ہے. اچھا. تو ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں, وہ ایسی میڈیکیشن دیتے ہیں کہ یا اس حصے کو بہتر کیا جائے یا ایسے ڈائٹ پلان پہ ڈال دیتے ہیں, اور اس دوران سلانے کی گولیاں دیتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر نہیں کر سکے گا تو اس کو زیادہ سے زیادہ سلائیں تاکہ باقی میڈیسن اس کو اسٹرانگ کرتی رہے, اس دوران یہ سویا رہے, اور ڈائٹ پلان پہ اس کو لے کے آئیں, اور یہ جیسے بہتر ہو جائے گا تو یہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اذان کیا کرتی ہے, وہ ایک نان میڈیسنل اسپرچول ٹریٹمنٹ
دیتی ہے اور آپ کو نیگیٹو تھاٹس کو کاؤنٹر اپنے اندر اسٹیبلش کرانا شروع کر دیتی ہے اور آپ عجیب سی پریشانی میں بھی ٹھیک رہتے ہیں. ایمان کی جو ہائیسٹ چیز ہے وہ جو آپ کے سوال سے مجھے جس کی خوشبو آ رہی ہے وہ توکل کی ہے کہ توکل لوز ہوگا تو انگزائٹی بڑھ جائے گی. ہاں شاید اس جن کا سوال ہے ان کا شاید یہ سوال ہو کہ بعض اوقات نا امیدی بھی تو امیدی پیدا ہو جاتی ہے. نا امیدی توکل کا لیک آف توکل از نا امیدی. تو توکل جس کو ہر وقت اللہ پہ توکل ہے وہ بھی انگزائٹی کا شکار ہو سکتا ہے. کیونکہ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ ہم نے اپنے مرنے سے پہلے جانا ہے یہاں سے. تو مجھے تو ہر وقت انگزائٹی ہوتی ہے کہ میری موت سے پہلے نہ آ جائے. اگر موت پہلے آ گئی صحیح اور میرا مقصد اچیو نہ ہوا تو میں تو خسارے میں رہا. سورہ اثر کے مطابق میں نے تو اگر خسارے والوں میں نہیں جانا تو مرنے سے پہلے ایگزٹ لینا ہے یہاں سے. اب وہ ایگزٹ میں شہادت کی صورت میں لوں, اب وہ ایگزٹ میں معرفت کی صورت میں, تصوف کی صورت میں کوئی فلائٹ لے لوں, اب میں وہ ایگزٹ کسی ایسٹرل پروجیکشن کی صورت میں لے لوں, اب وہ میں ایگزٹ کسی بھی صورت میں لے لوں, شعور کی صورت میں لے لوں, مجھے پتہ چل جائے کہ سب کچھ کیا میں نے الارم کلاک سے پہلے لینا ہے. اور یہ میں اس انگزائٹی کا پیشنٹ ہوں. اب جب سے مجھے اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس تحفہ لے کے جانا ہے تو مجھے انگزائٹی میری بڑھ گئی ہے. میں یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایمان کی کسی بہت ہائی سٹیج پہ, ایسا نہیں ہے. مجھے معرفت اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے دینی شروع کر دی ہے کہ میں نے خالی ہاتھ نہیں جانا یہاں سے. تو یہ تو فکر ہے آپ کی. تو فکر اور پھر انگزائٹی ایک ہی چیز ہے. فکر ٹریگر کرتی ہے انگزائٹی کو, کیونکہ موت کا تو مجھے پتہ ہے نا آئے گی. اچھا میرا مقصد تو میں مقصد سے تو کوسوں دور ہوں ابھی. تو یہ پھر انگزائٹی کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم نے جانا اور اس کا بڑا اچھا ٹپ دیا آپ نے. اذان لوگ سنا کریں. میں مریض رہا ہوں اس چیز. ہاں, اور اگر کسی کے گھر سے مساجد دور ہیں یا کوئی کسی دوسرے ملک میں تو وہ ایئر پوڈس لگا کے موبائل سے یا وہ نہیں, وہ گھر میں صبح دوپہر شام 5 وقت کی اذان ضرور پلے کرے اپنے گھر پہ موبائل پہ کرے. اور نان مسلم کے لیے بھی آپ کہہ رہے ہیں. نان مسلم. اچھا, یہ میں آپ کے بات کو سیکنڈ اس لیے کروں گا. لاہور میں ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر محمد جاوید, وہ سورہ رحمان سے بڑی لمبی سٹوری ہے ان کی, آپ کو اتفاق ہوا سنیے گا. ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ سورہ رحمان میں جب ICU میں بھی لوگوں کو وہ اس پرانی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میں ہیڈ فون لگا کے تو لوگوں کو سناتا تھا. تو اس میں کچھ لوگ جو تھے وہ نان مسلم پیشنٹ بھی آتے تھے, تو ان کو بھی ان کی اجازت, وہ کہتے تھے آپ سنا دیں ہمیں. سبحان اللہ. تو میں ان کو بھی سناتا تو ایکولی وہ ایفیکٹ کرتا تھا, اس کا امپیکٹ آتا تھا. رحمان کے لیے تو سب برابر ہے. تو اسی طرح سے اگر کوئی نان مسلم لوگ بھی ہیں تو وہ بھی انزائٹی اور ڈپریشن میں یہ ریمیڈی یوز کر سکتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کے ساتھ آپ مجھے جانتے ہیں کیونکہ پوڈ کاسٹ میں بڑے ٹائم سے کر رہا ہوں اور بہت سارے لوگوں سے پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں. آپ یقین جانیں کہ آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے مجھے وقت کا احساس نہیں ہوتا. اور شاید میں ابھی یہ ٹائم دیکھ رہا تھا, سننے والے جو یہ دیکھنے والے ہیں یہ صبح کے 6:30 بج چکے ہیں اور ہم کہیں رات مڈ نائٹ سے یہ گفتگو لے کے چلے تھے. اب بالکل بھی احساس نہیں ہوتا. محبت آج آپ کے ساتھ جب گفتگو ہو رہی تھی پوڈ کاسٹ میں تو میں ان کے شو میں چلا گیا. وہ کمنٹ کرنے والے ہمارے ویورز کے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ یار آپ اس بات کو چلنے دیتے, ابھی ہمیں اور سننی تھی. لیکن یہ سلسلہ ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کنٹینیو رکھیں گے تو لوگوں کو شاید جوابات مل جائیں. آج تو میری بھرپور کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ بول سکیں اور لوگوں کے جو کوشچن ہیں وہ بھی ایڈریس ہو سکیں. پھر بھی کبھی بیٹھیں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ.